जहन में झांकते फिरे। डगलस ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, अब तुम सही समझे हो, मादाम ने जवाब दिया। चंद लम्हों बाद ही फोन की घंटी बज उठी और डगलस ने रिसीवर उठा लिया, जबकि मादाम भी चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर सख्ती ऊद कर आई थी। बास मगरबी जर्मनी के लिए किसी तैयारे में भी सीटें नहीं हैं, परसों की मिल सकती हैं। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन सीट मुहैया ही नहीं थी। दूसरी तरफ से रॉजर ने कहा, मादाम परसों मिल सकती हैं। डगलस ने मुड़कर मादाम से मुखातिब होकर कहा, जो उसके करीब आ खड़ी हुई थी। नहीं, पहली फ्लाइट की, मादाम ने क्रख्त लहजे में कहा, मगर दूसरे ही लम्हे जैसे बिजली चमकती है। इस तरह डगलस का हाथ हरकत में आया और मादाम के हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मादाम इस वक्त कदरे ढीले अंदाज में खड़ी थी। शायद उसे यकीन आ गया था कि डगलस ज़हनी तौर पर मुकम्मल मफलूज हो चुका है। यही इसकी भूल थी। मादाम को एहसास भी नहीं हुआ कि डगलस ने कब दाएं हाथ में पकड़ा हुआ रिसीवर बाएं हाथ में मुंतकिल किया और कब इसका दायां हाथ बिजली किसी तेजी से हरकत में आया। जैसे ही रिसीवर मादाम के हाथ से निकला, डगलस ने बड़ी फुर्ती से रिसीवर क्रैडल पर फेंका और दोनों हाथों से मादाम की गर्दन पकड़कर उसे जोर से धक्का दिया और मादाम पीछे रखी कुर्सी से टकराती हुई पुश्त के बाल कालीन पर जा गिरी। लेकिन दूसरे ही लम्हे इस पर झुकता हुआ डगलस चीख मारकर उड़ता हुआ पिछली दीवार से जा टकराया। मादाम की दोनों टांगे उसी लम्हे हरकत में आई थीं जिस तरह पहले डगलस का हाथ हरकत में आया था और डगलस उसके पैरों पर उठता हुआ पिछली दीवार से जा टकराया और मादाम उल्टी कलाबाजी खाकर उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में यकलहत गुस्से और वहशत के चिराग जल उठे थे, लेकिन अभी उसने अपना ज़हनी तवाज़न संभाला भी नहीं था कि डगलस दीवार से टकराकर वापस पलटने वाली गेंद की तरह इससे आ टकराया और फिर मादाम को लिए फर्श पर गिरा। लेकिन फर्श पर गिरते ही मादाम ने तेजी से करवट बदली और उसकी कूनी पूरी कुव्वत से डगलस की पसलियों पर पड़ी और डगलस के हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। लेकिन इसके साथ ही डगलस ने लात को नीम दायरे की सूरत में घुमाकर मादाम के पहलू में मार दिया और मादाम की आंखें तकलीफ की शिद्दत से उबल आईं। उसका जिस्म किसी स्प्रिंग की तरह सिमटा और उसी लम्हे डगलस ने बड़ी फुर्ती से उसका एक बाजू पकड़ा और फिर वो न सिर्फ खुद उठ खड़ा हुआ बल्कि उसने इंतहाई तेजी से मादाम के सुकड़े हुए जिस्म को घुमाकर दीवार से दे मारा और इस बार मादाम के हलक से बड़ी कर्बनाक सी चीख निकली और वो दीवार से टकराकर फर्श पर ही ढेर हो गई। वो बेहोश हो चुकी थी। दीवार से उसका सर टकराया था और ये ज़रब इतनी ज़ोरदार थी कि वो अपने आप को ना संभाल सकी और उसका जिस्म ढीला पड़ता चला गया। डगलस तेज तेज सांस लेता हुआ चंद लम्हे खड़ा फर्श पर पड़ी हुई मादाम को देखता रहा। फिर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसने जठरी खोल दी। कूनी अंदर आओ, डगलस ने तेज लहजे में कहा और कूनी मशीन गन संभाले दौड़कर अंदर आ गया। सुनो, ये कोई गैर मुल्की एजेंट है और यहाँ से कोई मिशन मुकम्मल करके वापस जा रही है और वो मिशन इसके जहन में है। अब हमने इसके जहन से वो मिशन निकालना है। डगलस ने हाथ फेरकर अपने परेशान बालों को दुरुस्त करते हुए कहा, गैर मुल्की एजेंट? ओ, मगर बास आपको कैसे पता चला? कूनी ने हैरत भरे अंदाज में फर्श पर पड़ी हुई मादाम की तरफ देखते हुए कहा और डगलस ने उसे पूरी तफसील बता दी कि किस तरह रिवॉल्वर देखने के बाद उसने खौफजदा होने की अदाकारी की और जब उसने उस पर मुकम्मल एतमाद हासिल कर लिया तो तब वो हरकत में आया। लेकिन बॉस, आपने वो मुआहदा क्यों जला दिया? वो काम आता, कूनी ने कहा। लानत भेजो इस मुआहदे पर। अब मुझे इस मुआहदे से कोई दिलचस्पी नहीं। ये एक्रीमी बाशिंदा है और जाहिर है एक्रीमिया की ही एजेंट होगी। गो इससे पहले ये कभी मंजरे आम पर नहीं आई, लेकिन इसके मिशन से हमारी हुकूमत को यकीनन दिलचस्पी होगी, डगलस ने क्रख्त लहजे में कहा। तो फिर इस पर तशद्दुद किया जाए, कूनी ने कहा। नहीं, इसे तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो और इसे हेडक्वार्टर ले जाओ और सुनो, इसकी तमाम साथियों को भी वहीं पहुंचाओ। मैं इन सब की बोटियां अलहदा करके उनसे राज उगलवाऊंगा, डगलस ने क्रख्त लहजे में कहा। बॉस, अगर वो राज इसके जहन में है तो फिर क्यों ना इसके जहन आलियम 5 से चेक कर लिया जाए, असल बात सामने आ जाएगी, कूनी ने कहा। ओह हाँ, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ले चलो इसे और जब ये सब वहाँ इकट्ठी हो जाएं तो मुझे इत्तला करना। मैं इस दौरान इसके मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ, डगलस ने कहा और कूनी सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। उसने झुककर फर्श पर पड़ी हुई मादाम को उठाया और कांधे पर लाद कर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सब काम एहतियात से होना चाहिए, अब ये मामला दूसरा हो गया है। और सुनो, इसे फौरन तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगा देना। ये बहुत खतरनाक औरत है, इसने तो मुझे भी तिगनी का नाच नचा दिया है, डगलस ने जाते हुए कूनी को हदायत देते हुए कहा और कूनी सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कूनी के जाने के बाद डगलस ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और फिर एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। ये वार्डरोब थी, कपड़े लटकाने की अलमारी। उसने अलमारी खोलकर इसके कोने में लगा हुआ एक छोटा सा बटन दबाया तो अलमारी के अंदरूनी तख्ते घूम गए। अब अलमारी में लटके हुए मलबूसात पिछली तरफ चले गए थे और सामने एक खाने में एक बड़ा सा ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था। डगलस ने ट्रांसमीटर उठाया और उसे लाकर मेज पर रख दिया और फिर कुर्सी घसीटकर वो उस पर बैठ गया। उसने उसकी मुख्तलिफ नाबें घुमाकर मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट की और फिर इसका एक बटन ऑन कर दिया। बटन ऑन होते ही ट्रांसमीटर पर मुख्तलिफ रंग बिरंगे छोटे छोटे बल्ब जलने बुझने लगे। मुख्तलिफ डायल भी रोशन हो गए। एक बड़े से डायल के नीचे
एक सुर्ख रंग का बल्ब तेजी से स्पार्क करने लगा। उसका रंग सुर्ख था। डगलस ने एक और बटन दबाया और फिर ट्रांसमीटर के साथ मुंसलिक एक छोटे से माइक को हुक से निकालकर हाथ में ले लिया। हेलो हेलो RFP1 कॉलिंग ओवर, वो बटन दबाकर बार बार यही फिक्रा दोहरा रहा था और चंद लम्हों बाद स्पार्क करने वाला बल्ब मुसलसल जाल उठा। अब उसका रंग सब्ज हो गया था और डगलस की आंखों में चमक उभर आई। यस RH अटेंडिंग यू ओवर। ट्रांसमीटर से एक मशीनी आवाज सुनाई दी। RFS बॉस से बात कराओ, डगलस ने कहा। कोड दोहराओ ओवर। दूसरी तरफ से वही मशीनी आवाज उभरी। कोड मॉर्निंग न्यूज ओवर। डगलस ने जवाब दिया। ओके वेट फॉर 1 मिनट ओवर। मशीनी आवाज ने जवाब दिया और फिर 1 मिनट बाद क्लिक की आवाज रिसीवर से उभरी। यस कानूफ बास RFS स्पीकिंग ओवर। एक रहत आवाज रिसीवर में उभरी। बास मैं डगलस बोल रहा हूँ। RFP1 ओवर। डगलस ने मोदबाना लहजे में कहा। ओ डगलस, क्या बात है, क्यों इमरजेंसी लाइन पर बात की है ओवर। बास की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। बास, यहाँ मेरे होटल में एक एक्रीमी ताइफा शो कर रहा था। उसका शो बेहद मकबूल हुआ तो मैंने उसे मजीद मुआयदे के लिए ऑफर की, लेकिन ताइफा की मैनेजर मादाम यूशिया ने इनकार कर दिया, जिस पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे अपनी रहाइश गाह पर अगवा कराया और फिर जबरदस्ती उससे 1 साल का मुआहदा करवा लिया। बाद में सूरत हाल बदल गई ओवर। डगलस ने कहा। क्या सूरत हाल बदली, तफसील बताओ ओवर। दूसरी तरफ से सख्त लहजे में पूछा गया और जवाब में डगलस ने पूरी तफसील बता दी। ओ, इसका मतलब ये एक्रीमिया की कोई खास एजेंट है जो किसी खसूसी मिशन पर यहाँ आई है ओवर। दूसरी तरफ से बॉस ने कहा। यस बॉस, मैंने सोचा कि आपको इत्तला कर दूं। इससे कबल ये एजेंट कम अज कम मेरे सामने कभी नहीं आई, ताकि अगर इसका कोई रिकॉर्ड हेडक्वार्टर में हो तो मुझे मालूम हो जाए और मैं इस एंगल से इससे पूछगिछ करूं ओवर। डगलस ने जवाब दिया। गुड शो, वेट करो, मैं मालूम करता हूँ, शायद पता लग जाए ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही ट्रांसमीटर पर खामोशी छा गई। डगलस खामोश बैठा रहा। तकरीबन 5 मिनट बाद ट्रांसमीटर में से बॉस की आवाज़ सुनाई दी। हेलो हेलो ओवर। बॉस के लहजे में अजीब सा जोश था। यस बॉस, मैं मुंतजिर हूँ ओवर। डगलस ने जवाब दिया। डगलस, हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है। तुमने बहुत बड़ा क्लू हासिल कर लिया है। मादाम यूशिया एक्रीमिया की स्पेशल सर्विसेज की अहम एजेंट है। वो ताइफे की सूरत में अपनी टीम को लेकर काम करते हैं। उसका बुनियादी काम इब्तदाई मालूमात हासिल करना है, लेकिन स्पेशल सर्विसेज के लिए मालूमात हासिल करने का मतलब ये है कि मामला इंतहाई अहम नौयत का होगा ओवर। दूसरी तरफ से बॉस ने कहा। ओ ठीक है बॉस, अब मैं इससे सब कुछ उगलवा लूंगा ओवर। डगलस ने पुरजोश लहजे में कहा। सुनो डगलस, इस पर तशद्दुद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम उसे आलियम 5 में चेक करो और उसके साथ ही उसके पूरे ताइफे को। हो सकता है कोई खास राज ताइफे की किसी औरत के जहन में महफूज हो ओवर। बॉस ने कहा। मैंने भी यही सोचा था बॉस, मैं चेक कर लूंगा ओवर। डगलस ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। जैसे ही किसी बात का इल्म हो मुझे फौरन इत्तला करना। ये इंतहाई अहम मामला मालूम हो रहा है ओवर। बॉस ने कहा। ठीक है बॉस, मैं इत्तला कर दूंगा ओवर। डगलस ने जवाब दिया। और सुनो, स्पेशल सर्विसेज इंतहाई तेज है। हो सकता है उसने मादाम यूशिया और उसके ग्रुप के गिर्द निगरानी और चेकिंग का जाल बिछा रखा हो, इसलिए सारे काम एहतियात से होने चाहिए, इंतहाई एहतियात से ओवर। बॉस ने उसे हदायत देते हुए कहा। बेहतर बॉस, मैं ख्याल रखूंगा ओवर। डगलस ने एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैं तुम्हारी कॉल का मुंतजिर रहूंगा ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही क्लिक की आवाज से सब्ज रंग का बल्ब दोबारा सुर्ख रंग में तब्दील होकर स्पार्क करने लगा। डगलस ने मेन बटन ऑफ कर दिया और फिर माइक को दोबारा हुक में लटकाकर उसने ट्रांसमीटर उठाकर वापस अलमारी के खाने में रखा और कोने में मौजूद बटन को प्रेस किया। दूसरे लम्हे अलमारी के तख्ते दोबारा घूम गए और अब अलमारी में लटके हुए मलबूसात नजर आ रहे थे। डगलस ने अलमारी बंद की और फिर तेजी से टेलीफोन की तरफ लपका। उसने रिसीवर उठाकर उसके नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस मैनेजर, होटल शोभरा। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। डगलस बोल रहा हूँ, डगलस ने कहा। यस बॉस। मैनेजर का लहजा यकलहत मोदबाना हो गया। सुनो, मादाम यूशिया वाले मुआहदे के बारे में जो ऐलान अखबारात में दिया गया है उसे कैंसिल करा दो। ये मसला दूसरा हो गया है। और हाँ, कुनी वहाँ आया है तुम्हारे पास। डगलस ने तेज लहजे में कहा। अभी तक तो नहीं पहुंचा जनाब, मैनेजर ने कदरे मायूस लहजे में कहा। वो जब आए उसके साथ मुकम्मल तावन करो। इट इज़ माई ऑर्डर, डगलस ने तेज लहजे में कहा। और दूसरी तरफ से मैनेजर की बात सुने बगैर उसने एक झटके से रिसीवर रख दिया और फिर एक तवील सांस लेता हुआ कुर्सी की पुष्ट से टिक गया। अब इसको कूनी की तरफ से इत्तला का इंतजार था ताकि वो हेडक्वार्टर जाकर चेकिंग का काम शुरू कर सके। थॉमस, तुम्हें मैनेजर साहब याद कर रहे हैं, एक वेटर ने काउंटर पर बैठे हुए गैर मुल्की नौजवान से मुखातिब होकर कहा। ओ अच्छा, तुम यहाँ ठहरो, मैं हो आता हूँ, नौजवान ने चौंकते हुए कहा और फिर वो काउंटर के पीछे से निकलकर साइड की राहदारी में बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो दफ्तर के दरवाजे पर रुक गया। उसने खंकार कर दरवाजे पर दस्तक दी। यस कम इन, अंदर से मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी और थॉमस दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। यस बॉस, थॉमस ने कहा। उसने देखा कि
مینیجر کے سامنے والی کرسیوں پر 4 قوی ہیکل افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے اوور کوٹوں میں بغلوں کے قریب مخصوص قسم کے ابار بتا رہے تھے کہ انہوں نے مشین گن قسم کا اسلحہ وہاں چھپایا ہوا ہے۔ وہ چاروں ہی غیر ملکی تھے اور ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ زیر زمین سرگرمیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تھامس، مادام یورشیا کے طائفہ کا گروپ کیا کر رہا ہے؟ مینیجر نے پوچھا۔ باس، وہ ایک کمرے میں اکٹھی ہو کر VCR پر فلم دیکھ رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے وسکی منگوائی تھی، تھامس نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ ویری گڈ، اچھا سنو، یہ چیف باس کے ہاتھ آدمی ہیں، تم انہیں اس کمرے میں لے جاؤ جہاں وہ موجود ہیں اور فائر ڈور کی چابی بھی ساتھ لے جانا۔ فائر ڈور کو کھول دو اور اس منزل میں موجود ویٹر کو کسی بہانے سے کہیں بھجوا دو، سمجھے؟ مینیجر نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، ویسے باس اگر آپ مقصد بتا دیں تو میں زیادہ کھل کر تعاون کر سکتا ہوں، تھامس نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ جو تم سے کہا جا رہا ہے وہ کرو، مزید ٹانگ مت اڑاؤ، کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک غیر ملکی نے انتہائی کرہ لہجے میں جواب دیا اور تھامس نے سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے باس، حکم کی تعمیل ہوگی، تھامس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ تھامس میرا خاص آدمی ہے، اس کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ ہر حالت میں اپنی زبان بند کرنا جانتا ہے، مینیجر نے غیر ملکیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ چاروں غیر ملکی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور پھر تھامس انہیں لیے ہوئے دفتر سے باہر آ گیا۔ لفٹ کے ذریعے وہ تیسری منزل پر پہنچے جہاں مادام یورشیا کا گروپ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس سے قبل تھامس نے کاؤنٹر سے فائر ڈور کی چابی اٹھا لی تھی۔ مارٹن، تھامس نے اس منزل کے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا جو حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یس باس، ویٹر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو، نیچے ہال میں جا کر ڈیوٹی دو، میں ابھی آ کر کسی اور کو یہاں بھیجتا ہوں، تھامس نے کہا۔ بہتر باس، ویٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس نے کوئی سوال نہ کیا اور تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ آدمی جس نے دفتر میں تھامس کو ڈانٹا تھا، تھامس سے مخاطب ہو کر کہا، جناب یہ ہوٹل ہے، یہاں ہر کام ہوتا رہتا ہے، آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، تھامس نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ کیا تم ایکریمین ہو؟ اس نے دوسرا سوال پوچھا۔ نہیں جناب، میں سوئس ہوں، میں نے دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کام کیا ہے، میں تفریحی ٹور پر یہاں آیا تھا کہ یہ ہوٹل مجھے بے حد پسند آیا اور پھر مینیجر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے رکھ لیا۔ اب گزشتہ 1 سال سے میں یہاں کام کر رہا ہوں، تھامس نے یوں جواب دیا جیسے انٹرویو بورڈ کے سامنے انٹرویو دے رہا ہو۔ کون سا کمرہ ہے؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ شاید اس گروپ کا انچارج تھا۔ 12 نمبر کمرہ جناب، ویسے تو 10 کمرے انہوں نے بک کرائے ہوئے ہیں مگر اس وقت وہ سب 12 نمبر کمرے میں ہیں، مگر مادام یورشیا ان میں نہیں ہے جناب، وہ ہوٹل سے باہر گئی ہیں، ابھی تک لوٹ کر واپس نہیں آئی، باس نے آسود اسے معلومات مہیا کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم فائر ڈور کھولو اور پھر نیچے چلے جاؤ، اور سنو، کم از کم آدھے گھنٹے تک کسی کو اوپر نہ آنے دینا، بے شک لفٹ فیل کر دو یا کوئی اور چکر چلاؤ، آدھے گھنٹے تک کوئی اوپر نہ آئے، انچارج نے کرہ لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ تعمیل ہوگی جناب، آپ بے فکر رہیں، تھامس نے جواب دیا اور پھر تیزی سے گیلری کے اختتام میں بنے ہوئے ایمرجنسی ڈور کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے جیب سے ایک مخصوص قسم کی چابی نکالی اور پھر ڈور کھول دیا۔ دروازے کی دوسری طرف لوہے کی ایک سیڑھی تھی جو ہوٹل کے عقبی گلی میں اترتی تھی، یہ فائر ڈور کہلاتا تھا، آگ لگ جانے کی صورت میں اسے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ واپس آیا اور پھر ان کو سلام کر کے لفٹ میں سوار ہو گیا۔ نیچے ہال میں پہنچتے ہی وہ تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، وہ ویٹر کاؤنٹر کے قریب موجود تھا۔ اسمتھ کو میرے پاس بھیجو، تھامس نے اس ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا، اور ویٹر سر ہلاتا ہوا ایک طرف بڑھتا چلا گیا جبکہ تھامس کاؤنٹر پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ایک لمبا تڑنگا نوجوان تیزی سے کاؤنٹر کے قریب آیا، وہ بھی غیر ملکی تھا اور ہوٹل میں سپروائزر تھا۔ یس سر، اسمتھ نے قریب آ کر پوچھا۔ اسمتھ، مادام کے گروپ کو فائر ڈور سے اغوا کیا جا رہا ہے، 4 آدمی ہیں، میں یہاں کاؤنٹر سے فوراً نہیں جا سکتا، تم ان کی نگرانی کرو اور جہاں انہیں لے جایا جائے اس کو دیکھنے کے بعد مجھے یہاں آ کر رپورٹ کرنا، اور سنو، انتہائی احتیاط سے کام ہونا چاہیے، ذرا برابر بھی کسی کو شک نہ پڑے، تھامس نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، اور اسمتھ سر ہلاتا ہوا تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھامس مطمئن سا ہو کر کاؤنٹر پر بیٹھ گیا اور کاؤنٹر کے کام نپٹانے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہی انچارج لفٹ سے باہر آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کاؤنٹر کی طرف بڑھا، اس کے چہرے پر بے پناہ سختی تھی۔ یس سر، تھامس نے اس کے قریب آتے ہی اس سے پوچھا کیونکہ وہ کاؤنٹر کے قریب آ کر رک گیا تھا۔ کاؤنٹر پر فون نہیں ہے، انچارج نے کہا۔ نو سر، ٹیلی فون کے لیے علیحدہ بوت باہر گیلری میں موجود ہیں، تھامس نے جواب دیا۔ اوکے سنو، اگر اس گروپ کے متعلق کوئی پوچھے تو تمہارا جواب یہی ہوگا کہ وہ باہر گئی ہیں، انچارج نے کرہ لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، ہمارا کام حکم کی تعمیل ہے اور بس، اس سے زیادہ نہ ہم کسی کام میں دخل دیتے ہیں اور نہ مطلب رکھتے ہیں، تھامس نے بڑے پرخلوص لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، تم واقعی ہوٹل کے کام کے لیے مناسب آدمی ہو، انچارج نے پہلی بار قدرے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا جبکہ
تھامس دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ کن انکھیوں سے انچارج کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بیرونی گیٹ کے قریب پہنچنے پر انچارج تیزی سے مڑا اور اس نے تھامس کی طرف دیکھا، اور پھر تھامس نے محسوس کیا کہ اس کو کاؤنٹر پر پڑے ہوئے رجسٹر پر جھکے اور کام کرتے دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھر آئے۔ وہ مڑ کر گیٹ سے باہر نکل گیا۔ تھامس اس کے جانے کے بعد کاؤنٹر سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تیسری منزل پر پہنچ کر وہ سیدھا 12 نمبر کمرے کی طرف بڑھا، جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کو کھول کر اندر جھانکا اور پھر زور زور سے سانس لینے لگا۔ دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس نے کمرے میں بے ہوش کر دینے والی گیس کی معمولی سی بو سونگھ لی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر تیزی سے فائر ڈور کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر چابی سے اسے لاک کر کے وہ واپس لفٹ کے ذریعے نیچے ہال میں آ گیا۔ مینیجر صاحب نے یاد کیا ہے؟ ایک ویٹر نے کہا، اور تھامس سر ہلاتا ہوا مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یس سر، تھامس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ چلے گئے ہیں؟ مینیجر نے پوچھا۔ یس سر، میں نے اوپر جا کر فائر ڈور دوبارہ بند کر دیا ہے، تھامس نے جواب دیا۔ کسی کو پتہ تو نہیں چلا کہ ان لڑکیوں کو یہاں سے نکال کر کہیں لے جایا گیا ہے؟ مینیجر نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ نو سر، آپ کی ہدایت کے مطابق سب کام ہوا ہے، تھامس نے جواب دیا۔ اوکے، اب اپنی زبان باندھ رکھنا، سمجھے؟ یہ بہت خطرناک کھیل ہے، کہیں تمہاری جان نہ چلی جائے، مینیجر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، وہ لڑکیاں باہر گئی ہیں اور اس سے زیادہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تھامس نے کہا۔ گڈ، واقعی تمہاری صلاحیتیں قابل داد ہیں، میں جلد ہی تمہاری ترقی کر کے آرڈر بورڈ آف گورنر سے منظور کرا لوں گا، مینیجر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، آپ کی مہربانی ہوگی، تھامس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اب تم جاؤ، مینیجر نے کہا۔ مگر سر ایک بات ہے، آپ نے تو اخبارات میں کل کے شو کا اعلان کرایا ہے، کیا کل شو ہوگا؟ تھامس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ اعلان میں نے کینسل کرا دیا ہے اور اب کل کوئی شو نہیں ہوگا، مینیجر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، تھامس نے جیسے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، اور پھر دفتر سے نکل کر وہ کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ اس کی چھٹی کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، لیٹ نائٹ ڈیوٹی کرنے والا بس آنے ہی والا تھا اور وہ بڑی بے چینی سے اسمتھ کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر اسمتھ اور اس کی جگہ لینے والا اکٹھے ہی ہال میں داخل ہوئے۔ اسمتھ کاؤنٹر کی طرف دیکھے بغیر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھامس نے آنے والے کو کاؤنٹر کا چارج دیا اور پھر اس سے ہاتھ ملا کر اور گڈ بائی کہہ کر وہ ڈور روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کا اوور کوٹ اور دستانے موجود تھے۔ اسمتھ ڈریسنگ روم میں موجود تھا۔ کیا رہا؟ تھامس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ باس 3 کاروں میں گروپ کو بے ہوش کر کے لے جایا گیا ہے، گلریز کالونی کی کوٹھی نمبر 3 میں، قلعہ نما کوٹھی ہے جناب، اور گیٹ پر کسی پروفیسر ڈلکن کی نیم پلیٹ موجود ہے، اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ تھامس نے پوچھا۔ نہیں جناب، میں نے پوری احتیاط کی تھی، اسمتھ نے جواب دیا۔ اوکے، تم جا کر گروپ کو ٹیلی فون کرو اور ایکشن گروپ کو اس کوٹھی میں پہنچنے کا کہہ دو، میں سیدھا وہیں جا رہا ہوں اور باقی ہدایات وہیں دوں گا، تھامس نے کہا، اور اسمتھ سر ہلاتا ہوا ڈریسنگ روم سے باہر نکل گیا۔ تھامس نے اپنا اوور کوٹ ہینگر سے اٹھا کر پہنا، دستانے پہن کر اس نے فلیٹ کو سر پر رکھا اور پھر ڈریسنگ روم سے نکل کر وہ اس دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا جو پارکنگ میں کھلتا تھا اور جو صرف ہوٹل کے ملازمین کے لیے مخصوص تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کمپاؤنڈ سے باہر آ گیا اور اس نے کار کا رخ گلریز کالونی کی طرف موڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک مختلف سڑکوں پر کار دوڑاتا ہوا گلریز کالونی میں داخل ہو گیا۔ اس نے کار کالونی کے پہلے چوک پر ہی ایک طرف روک دی اور پھر فرنٹ سیٹ اٹھا کر اس نے اس کے نیچے بنے ہوئے مخصوص ڈبے سے مخصوص قسم کا اسلحہ نکال کر جیبوں میں بھرا اور کار سے نیچے اتر کر ٹہلتا ہوا اس کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا جس کے متعلق اسمتھ نے اسے بتایا تھا۔ جولیا آرام دہ کرسی پر بیٹھی ایک ضخیم کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھی۔ یہ کتاب پاکیزا کی تمدنی تاریخ پر لکھی گئی تھی اور جولیا کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی فارغ ہوتی پاکیزا کی قدیم تاریخی کتب کا مطالعہ کرتی رہتی، چونکہ یہ ملک اس کا اپنا تھا، اس لیے وہ اس کے حال کے ساتھ ساتھ اس کے شاندار ماضی سے بھی پوری طرح واقف ہونا چاہتی تھی۔ اس کی الماری میں پاکیزا کی قدیم تاریخ کے ہر موضوع پر کتب موجود تھیں۔ آج کل اس کے مطالعہ کا موضوع پاکیزا کی تمدنی تاریخ تھی اور وہ پوری طرح کتاب میں مگن تھی کہ کال بیل کی تیز آواز سنائی دی اور وہ بے اختیار چونک پڑی۔ اس نے کتاب کو بند کر کے ایک طرف تپائی پر رکھا اور پھر اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کون ہے؟ اس نے دروازے کی چٹھنی کھولنے سے پہلے حسب عادت پوچھا۔ بارات آئی ہے، دوسری طرف سے عمران کی آواز ابھری اور جولیا نے مسکراتے ہوئے چٹھنی گرا دی اور پھر دروازہ کھلتے ہی اس نے عمران کے پیچھے صفتر، کیپٹن شکیل اور تنویر کو دیکھا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ اکیلے پن سے اکتا گئی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ اب کچھ دیر تو خوب رونق رہے گی۔ اوہ ہو، پورا گروپ آیا ہے، ویلکم ویلکم، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ گروپ نہیں بلکہ بارات کہو جولیا، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بارات؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سمجھ جاؤ گی، جلدی سمجھ جاؤ گی، عمران نے بزرگوں کی طرح سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور صفتر اور
کیپٹن شکیل ہنس دیے جبکہ تنویر اپنی فطرت کے خلاف شرمایا شرمایا سا نظر آ رہا تھا۔ وہ چور نظروں سے جولیا کو دیکھتا اور پھر جولیا کے متوجہ ہوتے ہی وہ جلدی سے منہ دوسری طرف کر لیتا۔ یہ کیا چکر ہے آج تنویر کچھ بدلا بدلا سا نظر آ رہا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زندگی میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب بڑے بڑے بدل جاتے ہیں، بڑے بڑے 30 مارہان چڑیا کے بچے کی طرح سہم جاتے ہیں اور تنویر پر آج وہ دن آ گیا ہے، عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی بیٹھ گئے۔ اچھا، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ جولیا نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہوئی تو نہیں، البتہ اب ہونے والی ہے، عمران نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کیا چکر ہے؟ تنویر، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ جولیا نے آرام کرسی پر بیٹھتے ہوئے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، عمران بتائے گا، تنویر نے مسکراتے ہوئے اور قدرے شرماتے ہوئے جواب دیا، اور جولیا تنویر کی اس کایا پلٹ پر حیران سے عمران کو دیکھنے لگی۔ دیکھو جولیا، ہر لڑکی کی زندگی میں ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے جب اسے بابل کا گھر چھوڑ کر پیا کے گھر سدھارنا پڑتا ہے۔ عمران نے بوڑھوں کی طرح کھنکارتے ہوئے تمہید باندھنی شروع کر دی۔ بابل کا گھر، یہ کیا ہوتا ہے؟ بابل کے باغات اور بابل کا تو سنا ہے، یہ بابل کا گھر کیا ہوتا ہے؟ اور پھر پیا کا دیس، یہ تم آج کون سی زبان بول رہے ہو؟ سیدھی طرح بات کرو، جولیا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہمارے ہاں بابل باپ کو کہتے ہیں اور پیا محبوب کو کہتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے چاہ بابل کیوں مشہور ہے؟ اس لیے کہ وہاں جادو سیکھنے کے لیے جانے والے فرشتے ہاروت ماروت الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس گھر میں الٹا لٹکا جائے اسے بابل کا گھر کہتے ہیں۔ عمران کی زبان چال پڑی۔ واہ، یہ واقعی میرے لیے نئی بات ہے۔ بہرحال تمہارا مقصد کیا ہے؟ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے وضاحت کر دینی چاہیے، صفدر نے ہنستے ہوئے لہجے میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، تم مداخلت بیجا نہ کرو، میں تنویر کا بزرگ ہوں اور ایسے مواقع پر بزرگ ہی بولتے ہیں۔ عمران نے صفدر کو ڈانٹ دیا اور جولیا کے حلق سے بے اختیار کہا نکل گیا۔ اچھا، تو اب تم تنویر کے بزرگ بن گئے، ذرا شکل دیکھی ہے اپنی؟ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بزرگی شکل سے نہیں ہوتی، عقل سے ہوتی ہے، اور عقل ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو سوائے بزرگ بنانے کی اور کہیں کا نہیں رکھتی۔ عقل مند بھوکے مرتے رہتے ہیں اور بے عقل نہ صرف ڈانٹ کر کھاتے ہیں بلکہ 4 شادیاں کرتے ہیں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سنو عمران، اگر تم کوئی نئی شرارت سوچ کر آئے ہو اور اس کا نشانہ مجھے بنانا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گی، جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ اس کی چھٹی حص نے دراصل خطرے کا الارم بجانا شروع کر دیا تھا۔ یہ شرارت نہیں، زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے، اور جہاں تک لحاظ کا تعلق ہے، ہمیں بات کا حال تو معلوم ہے، لیکن کم از کم آج کے دن تمہیں ایک شخص کا لحاظ ضرور کرنا پڑے گا۔ آخر 2 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، اس نے مذاق نہیں، عمران نے جواب دیا۔ کیا بکواس ہے، کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ جولیا نے بری طرح چکراتے ہوئے کہا۔ 2 لاکھ روپے بکواس نہیں ہوتے، تنویر وہ رسید کہاں ہے؟ عمران نے مڑ کر تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تنویر نے جیب سے رسید نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ دیکھو اسے، غور سے دیکھو، اس پر کتنی رقم لکھی ہوئی ہے؟ عمران نے رسید جولیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور جولیا نے رسید لے کر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ انگوٹھی 2 لاکھ روپے، کمال ہے، اتنی قیمتی انگوٹھی بھی ہو سکتی ہے؟ جولیا نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ انگوٹھی جس کے لیے خریدی گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمت کی حقدار تھی، لیکن اب کیا کیا جائے، مجبوری تھی، اسٹور میں اس سے زیادہ قیمتی انگوٹھی موجود ہی نہیں تھی، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر جیب سے انگوٹھی کی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ ڈبی میں موجود انگوٹھی دیکھ کر جولیا حیرت اور شوق سے اچھل پڑی۔ او، اس قدر خوبصورت انگوٹھی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، جولیا نے انتہائی اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ چونکہ وہ عورت تھی اس لیے ظاہر ہے زیور اس کی بنیادی کمزوری تھی۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ زیور استعمال نہیں کرتی تھی، صرف کانوں میں ٹاپس پہنتی تھی، لیکن اس کے باوجود زیور کی کشش سے دامن نہیں بچا سکتی تھی۔ اسے ذرا پہن کر دکھاؤ تاکہ پتہ لگے کہ ہاتھ میں پہننے کے بعد کیسی لگتی ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور جولیا جس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ اس قدر خوبصورت انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن کر دیکھے، نے عمران کی بات سنتے ہی تیزی سے اسے انگلی میں پہن لیا اور پھر ہاتھ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی جگمگاہٹ ابھر آئی۔ مبارک ہو تنویر، اب جلدی سے مٹھائی کھلواؤ، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور تنویر بیچارہ اور زیادہ شرما گیا، جبکہ صفدر اور کیپٹن شکیل مسکرا دیے۔ کیا مطلب، کیسی مبارک؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں بھی مبارک ہو جولیا، اگر تم اجازت دو تو باقی کام بھی ابھی کر لیا جائے، گواہ بھی موجود ہیں، نکاح ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ کیا کس کا نکاح، کیسا نکاح؟ جولیا نے اٹھ کر چونک کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارا اور تنویر کا؟ بھئی تمہاری منگنی تو ہو گئی، ویسے آپس کی بات ہے، کسی جہیز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور جولیا پہلے تو منہ کھولے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ پوری سچویشن شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی بات سمجھ میں آئی اس کا چہرہ
गुस्से की शिद्दत से बिगड़ गया। तुम्हारी ये जुर्रत, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? निकल जाओ मेरे फ्लैट से, निकलो, अभी निकलो, जूलिया ने गुस्से से फटते हुए कहा और साथ ही उसने अंगूठी गुस्से से उतार कर इमरान को देख खींच मारी। इमरान ने फौरी तौर पर कैश कर लिया। क्या समझना है, तुम तनवीर की मंगेतर हो और अंगूठी तुमने अपनी मर्जी से पहनी है। और सुनो जूलिया, हमारे यहाँ शादी तो फसख हो सकती है लेकिन मंगनी नहीं तोड़ी जा सकती। कत्ल हो जाते हैं, ये गैरत का मसला है और तनवीर बेगैरत नहीं। इमरान ने मामले को और ज्यादा संजीदा बनाते हुए कहा। यू शट अप, मैं कहती हूँ दफा हो जाओ, जूलिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा। और दूसरे लम्हे वो तेजी से मेज पर पड़े हुए अपने पर्स की तरफ लपकी और इससे पहले कि कोई समझता, जूलिया ने बिजली की सी तेजी से रिवॉल्वर निकाला और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और उसके साथ ही इमरान की चीख सुनाई दी। इमरान के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो पहलू के बल फर्श पर जा गिरा। उसकी सफेद कमीज पर सीने की जगह तेजी से सुर्ख होती चली गई और जूलिया इमरान के सीने पर सुर्ख दायरा उभरते देखकर यूं आंखें फाड़ने लगी जैसे उस पर कोई कयामत टूट पड़ी हो। सफदर और कैप्टन शकील जो खामोश बैठे हुए थे, इमरान के नीचे गिरते ही तेजी से उछले और फिर उन्होंने जबरकर इमरान को सीधा किया। अरे इसके सीने में गोली लग गई है, जल्दी करो, ये मर रहा है। ओ जूलिया, ये तुमने क्या किया? सफदर ने चीखते हुए कहा और फिर उसने बिजली किसी तेजी से इमरान को उठाकर कांधे पर लादा और बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। कैप्टन शकील और तनवीर भी उसके पीछे भागे और जूलिया चंद लम्हे तो शस्त्र खड़ी की खड़ी रह गई और फिर उसके हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर धड़ाम से नीचे गिरा और वो मुंह पर हाथ रखकर दोनों फूट फूट कर रोने लगी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गया। ये सीढ़ी बरामदे में खत्म होती थी। उसके सामने एक दरवाजा था जो बंद था। थॉमस ने दरवाजे को दबाया और फिर जैसे ही दरवाजे के पट खुले, थॉमस तेजी से दीवार से लगकर खड़ा हो गया और इसके साथ ही उसने ट्रैगर दबा दिया। बरामदे में उसे 4 मुसल्लह अफराद नजर आए थे जो तेजी से दरमियानी गैलरी की तरफ बढ़ रहे थे। मशीन पिस्टल की तेज फायरिंग ने एक लम्हे में इन चारों को लटा दिया और थॉमस उछलकर बाहर बरामदे में आ गया, लेकिन इसके साथ ही इसको तेजी से फर्श पर झुकना पड़ा क्योंकि उसने बरामदे के दूसरे कोने से शोले चमकते देख लिए थे और इसके इस तरह झुकने से उसकी जिंदगी बच गई, वरना मशीन गन से निकलने वाली गोलियां उसके जिस्म को छेद डालती। नीचे झुकते ही थॉमस ने छलांग लगाई और एक सतून की आड़ में हो गया और फिर साथ ही उसने फायर जोंक दिया और दूसरे कोने से चीख के साथ ही धड़ाम से कोई गिरा और फिर तो वहां एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। पोच और साइडों में 4-5 मशीन गनें मुसलसल गोलियां उगल रही थी, लेकिन थॉमस सतून की आड़ में होने की वजह से इन गोलियों की जद से बचा हुआ था, लेकिन फायर करने वाली बड़े होशियारी से उसे घेरे में ले रहे थे और थॉमस के लिए फरार की कोई राह नहीं थी। वो बुरी तरह यहाँ आकर फंस गया था। ना ही फायर करने वाले उसकी ज़ात में थे और न आ सकते थे, जबकि उसकी पोजीशन बेहद नाजुक थी। किसी भी लम्हे वो इन चारों में से किसी की ज़ात में बराह रास्त आ सकता था क्योंकि इनमें से 2 अफराद पोस्ट में खड़ी हुई कार की आड़ में थे और वो आहिस्ता आहिस्ता खिसक कर इस तरफ आ रहे थे जिधर थॉमस की पुश्त थी। अगर थॉमस उन्हें मारने के लिए मुड़ता तो दूसरे 2 की ज़ात में आ जाता। थॉमस का दिमाग तेजी से अपने बचाव की तरकीब सोच रहा था क्योंकि हर लम्हा उसकी मौत को नज़दीक से नज़दीक तर लाता जा रहा था, लेकिन कोई जाए फरार नजर न आ रही थी। लेकिन उससे पहले कि थॉमस उनकी ज़ात में आता, अचानक इन चारों की पुश्त से फायर की आवाज़ें सुनाई दी और वो चारों ही चीखते हुए ढेर होते चले गए और इसके साथ ही एक्शन ग्रुप के अफराद सामने आ गए। वो पाए बाग से गुजरकर साइड में से होकर इधर आए थे, इसलिए वो इन चारों की पुश्त पर आ निकले थे। इन सब के हाथों में मशीन गन्ने थी और उनकी तादाद 6 थी। थॉमस तेजी से सतून की आड़ से निकला। उसने मखसूस इशारा किया और फिर तेजी से इस गैलरी की तरफ जा भागा जिधर से वो अफराद जा रहे थे और फिर वो इस दरवाजे के सामने आकर रुक गया जिसमें मादाम और उसकी साथी लड़कियां मौजूद थीं। अंदर 3 अफराद दरवाजे के करीब ही फर्श पर गिरे पड़े थे। फ्लैकर, मैं आ रहा हूँ, फायर ना करना, थॉमस ने चीख कर कहा और फिर वो उछलकर कमरे में दाखिल हो गया। सब खत्म हो गए? बास रोशनदान से फ्लैकर ने पूछा। हाँ, नीचे आओ जल्दी, ग्रुप के आदमी फैले हुए हैं, उन्हें इशारा कर देना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी मार गिराएं, थॉमस ने कहा और फिर वो तेजी से इस हंजर की तरफ लपका जो टोनी के हाथ से गिरकर कुर्सी के साथ ही पड़ा हुआ था। थॉमस ने जल्दी से हंजर उठाया और फिर मादाम की रस्सियां काटना शुरू कर दी। कैसे पहुंच गए यहाँ तुम थॉमस? मादाम ने आजाद होकर कुर्सी से उठते हुए कहा। बास, पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे हैं। इससे पहले कि थॉमस उसकी बात का जवाब देता, एक्शन ग्रुप के एक आदमी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, ओ जल्दी बुलाओ सबको, इन लड़कियों को उठाकर मेन हॉल की तरफ दौड़ो। शायद किसी हमसाये ने फायरिंग की आवाज़ें सुनकर पुलिस को फ़ोन कर दिया होगा और पुलिस आ गई तो हमारा बचकर निकलना मुहाल हो जाएगा। थॉमस ने चीख चीख कर अहकाम देने शुरू कर दिए और फिर चंद लम्हों बाद एक्शन ग्रुप के अफराद कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने बेहोश लड़कियों को एक एक करके कंधे पर उठाया और फिर तेजी से वो सब इमारत की पिछली तरफ को दौड़ते चले गए। मादाम थॉमस उनके साथ साथ भागी चली जा रही थी। अब पुलिस गाड़ियों के सायरन
عین سر پر پہنچ چکے تھے اور وہ مین ہال تک پہنچ ہی گئے۔ مین ہال کا ڈھکن پہلے ہی ایک طرف پڑا ہوا تھا اور وہ سب تیزی سے باری باری سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ سب سے آخر میں تھامس نیچے اترا اور پھر اس نے مین ہال کا ڈھکن گھسیٹ کر سوراخ پر جمایا اور پھرتی سے نیچے اتر آیا۔ ایکشن گروپ کے افراد نے ٹارچیں جلا رکھی تھی۔ مادام یورشیا ناک کو چٹکی سے پکڑے تیزی سے ان کے ساتھ ساتھ گندے پانی میں دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ چونکہ اس کے چہرے پر وہ نقاب موجود نہیں تھا جو بدبو کو جذب کرتا ہے، اس لیے اس کی حالت خاصی خراب نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کیے ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اور پھر سب سے آگے جانے والا فلیکر سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھا اور اس نے باہر نکل کر انہیں بھی باہر آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ باری باری اوپر چڑھتے چلے گئے۔ سڑک پر تو پولیس ہوگی، یہ بے ہوش لڑکیاں تو فوراً نظروں میں آ جائیں گی، فلیکر نے تھامس سے مخاطب ہو کر کہا۔ تھامس کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اسی لمحے اسے سامنے ایک کوٹھی کے پھاٹک پر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ لٹکتا نظر آ گیا۔ وہ تیزی سے اس کوٹھی کی طرف بھاگا اور پھر وہ کسی بندر کی طرح پھاٹک پر چڑھتا ہوا دوسری طرف اتر گیا اور اس نے پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کو اندر سے کھول دیا۔ پورا پھاٹک تو نہ کھل سکتا تھا کیونکہ باہر ایک موٹا سا تالا لٹک رہا تھا۔ آ جاؤ سب اندر آ جاؤ، تھامس نے کھڑکی کھولتے ہوئے کہا اور وہ سب تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے اور پھر جھک جھک کر وہ کھڑکی کراس کر کے اس خالی کوٹھی میں داخل ہو گئے اور تھامس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی۔ وہ سب لان کراس کر کے اصل عمارت میں جا پہنچے اور پھر انہوں نے ایک کمرے میں ڈیرا جما لیا۔ فلیکر تم جا کر اینٹی ایگنیمین 3 کے انجیکشن لے آؤ، انہیں ایگنیمین 3 سے بے ہوش کیا گیا ہے، ان کا ہوش میں آنا ضروری ہے ورنہ جب بھی ہم ان 6 بے ہوش لڑکیوں کو لے کر سڑک پر پہنچیں گے تو نظروں میں آ جائیں گے، تھامس نے فلیکر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں لے آتا ہوں، فلیکر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے منہ پر چڑھا ہوا نقاب اتار کر جیب میں رکھا اور دوبارہ پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جولیا کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ چہرہ زرد اور ویران دکھائی دے رہا تھا، آنکھیں بجھی ہوئی تھی، بال پریشان تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ برسوں کی بیمار ہو۔ کمرے میں سیکرٹ سروس کی پوری ٹیم کے علاوہ جوزف اور جوانا بھی موجود تھے، ان سب کے چہرے بری طرح لٹکے ہوئے تھے۔ سیکرٹ سروس کے مخصوص ہسپتال کا کمرہ تھا۔ عمران کے زخمی ہونے کی اطلاع سب کو مل گئی تھی اور جو بھی سنتا بے تحاشا بھاگتا ہوا یہاں پہنچ جاتا۔ سر سلطان کو بھی اطلاع مل چکی تھی اور وہ ایک دوسرے کے کمرے میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ عمران کی حالت بے حد خراب تھی، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس کے آپریشن اور زندگی بچانے میں مصروف تھی اور اس آپریشن کو ہوئے 2 گھنٹوں سے زائد گزر چکے تھے، لیکن کوئی امید افزا خبر نہ مل رہی تھی۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر نے فوری طور پر عمران کو یہاں پہنچا دیا تھا اور پھر انہوں نے X2 کو بھی اس سانحے کی اطلاع دے دی تھی۔ اس کے بعد صفدر نے ہی اپنے دوسرے ساتھیوں کو ہی اطلاع دے دی تھی۔ جوزف اور جوانا کو شاید X2 نے اطلاع دی تھی کیونکہ وہ بھی آن پہنچے تھے اور اب 2 گھنٹوں بعد جولیا بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑی ویران نظروں سے سب کو دیکھتی رہی۔ جوزف کا چہرہ جولیا کو دیکھتے ہی بری طرح بگڑ گیا تھا۔ میں نے ماسٹر کو کئی بار کہا تھا کہ عورتیں شیطانی مخلوق ہوتی ہیں، ان سے بچ کر رہنا، لیکن وہ میری مانتا ہی کہاں تھا، جوزف نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ نفرت بھری ہوئی تھی۔ آؤ جولیا بیٹھو، صفدر نے دروازے کے اندر کھڑی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا اور جولیا مرے مرے قدم اٹھاتے ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تنویر بھی ایک کونے میں خاموش بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو چور سمجھ رہا تھا کیونکہ اس کے خیال کے مطابق یہ سارا واقعہ اسی کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ اچانک کمرے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی ہلکی سی آواز میں بج اٹھی اور گھنٹی کی آواز سنتے ہی سب چونک پڑے۔ صفدر نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس صفدر اسپیکنگ، صفدر نے کہا۔ X2 دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز ابھری اور صفدر چونک پڑا۔ یس سر، صفدر نے مخصوص انداز میں اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اس کے اشارے سے ہی سب سمجھ کے کہ کال X2 کی ہے۔ جولیا یہاں موجود ہے؟ X2 نے پوچھا۔ یس سر، ابھی آئی ہے، صفدر نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور جولیا کا زرد چہرہ اپنا نام سنتے ہی اور بھی زرد پڑ گیا۔ اسے ریسیور دو، X2 نے کہا، اس کا لہجہ حسب دستور سپاٹ تھا۔ آؤ مس جولیا بات کرو، صفدر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا اور جولیا نے کرسی سے اٹھ کر ریسیور تھام لیا۔ یس سر، جولیا کی گٹی گٹی آواز ابھری۔ یہ تم لوگ سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ X2 کی کرخت آواز ابھری۔ باس عمران، جولیا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے فکرہ مکمل نہ ہو سکا اور وہ بے اختیار بلک بلک کر رونے لگی۔ جولیا، تم سیکرٹ سروس کی انچارج ہو، تمہارا جذباتی پن حماقت کے سوا اور کچھ نہیں، حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ صفدر نے مجھے پوری رپورٹ دے دی ہے، جس کا ڈرامہ تم نے عمران سے کھیلا ہے اس میں تمہارا مشتعل ہو جانا لازمی تھا، اس لیے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن یہ سب لوگ جس طرح کام چھوڑ کر یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں، میری نظر میں یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، X2 نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ باس عمران کی حالت، جولیا نے کہا۔ کیا حالت ہے؟ ڈاکٹر اس پر کام کر رہے ہیں، اگر اس کی زندگی باقی ہے تو بچ جائے گا ورنہ نہیں، لیکن
ایک آدمی کی خاطر پوری سیکرٹ سروس تو ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھ سکتی۔ X2 کا لہجہ بے حد صفاقانہ تھا اور جولیا کا چہرہ یکلحت بگڑ گیا۔ اسے شاید X2 کی صفاقتی پر غصہ آ گیا تھا۔ سر، یہ بہت بڑا حادثہ ہے، ہمارے اعصاب مفلوج ہو چکے ہیں، پھر ہمارے پاس کوئی کام بھی تو نہیں ہے۔ جولیا نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے کنٹرول کرتے ہوئے کہا، کام کسی بھی وقت پیدا ہو سکتا ہے۔ سنو، سفتر اور کیپٹن شکیل کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ فوراً گلریز کالونی کی کوٹھی نمبر 3 پر پہنچیں۔ یہ کسی پروفیسر ڈنکن کی کوٹھی ہے۔ اس کے متعلق پہلے بھی رپورٹ مل چکی تھی کہ اس کوٹھی میں رہنے والے چند غیر ملکیوں کی سرگرمیاں مشکوک ہیں، اور ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں، جیسے دو مجرم پارٹیاں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ لیکن جب وہاں پولیس پہنچی تو ہر طرف غیر ملکیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زندہ فرد کوئی نہیں تھا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک غیر ملکی کی لاش کو پہچان لیا گیا ہے۔ وہ روسیائی سفارت خانے میں بھی کام کرتا رہا ہے۔ اس کا نام ٹونی ہے، اور اب مزید تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ٹونی روسیا کے KGB کا خاص ایجنٹ تھا۔ سفتر اور کیپٹن شکیل پولیس کے جانے کے بعد اس کوٹھی میں داخل ہو کر اس کی تلاشی لیں گے اور مجھے رپورٹ دیں گے۔ میں کسی بہت بڑے جرم کی بو سونگھ رہا ہوں، X2 نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اور جولیا X2 کی تفصیل پر حیران ہو رہی تھی کہ X2 نے اس سے قبل اتنی تفصیل کبھی نہیں بتائی تھی۔ بہتر باز، جولیا نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا اور جولیا نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ لیکن اب اس کے چہرے کی حالت خاصی بحال ہو چکی تھی۔ یہ شاید ذہن بٹ جانے یا پھر X2 کی طرف سے اسے بے قصور قرار دیے جانے کا نتیجہ تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ جولیا سفتر اور کیپٹن شکیل کو X2 کا پیغام دیتی، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی وہ سب بری طرح چونک پڑے۔ ان کے چہروں پر شدید امید و بہم کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ یہاں کوئی مس جولیانا موجود ہیں؟ ڈاکٹر نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، میں ہوں۔ کیوں، عمران کا کیا حال ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ مس جولیانا، عمران کی حالت بے حد خراب ہے، لیکن اب آپ کے فیصلے پر اس کی موت و زندگی کا انحصار ہے، ڈاکٹر نے بغور جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیسا فیصلہ؟ جولیا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ زبردست نفسیاتی دباؤ میں ہے اور اس وجہ سے اس کی قوت مدافعت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ واضح انداز میں بڑبڑا رہا ہے کہ مس جولیا نے اس کی بات نہیں مانی۔ کاش وہ میری بات مان جاتی اور تنویر سے شادی کی حامی بن لیتی۔ اب سارے ڈاکٹروں کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر آپ اسے یقین دلا دیں کہ آپ نے اس کی بات مان لی ہے تو اس کے ذہن سے نفسیاتی دباؤ ختم ہو جائے گا اور اس کی قوت مدافعت طاقتور ہو جائے گی اور وہ موت کے خطرے سے باہر آ جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں مجھے افسوس ہے شاید اسے بچایا نہ جا سکے، ڈاکٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور کمرے میں موجود سب افراد جولیا کو دیکھنے لگے۔ مجھے منظور ہے، بالکل منظور ہے، میں عمران کی زندگی کی خاطر جہنم میں بھی کود جانے کو تیار ہوں، جولیا نے فوراً ہی جواب دیا، اور سارے ممبران کے چہرے جولیا کے اس فیصلے پر کھل اٹھے۔ البتہ تنویر کا چہرہ بگڑ گیا تھا، اسے شاید جولیا کے فکرے کا آخری حصہ پسند نہیں آیا تھا۔ او تو آئیے، اور آپ سب آئیے، میرے خیال میں آپ سب کی موجودگی میں مس جولیا کا یہ فیصلہ اس کے ذہنی دباؤ کے خاتمے کا باعث بن جائے گا، ڈاکٹر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور وہ سب ڈاکٹر کی رہنمائی میں تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے جدھر عمران کو شاید آپریشن کے بعد رکھا گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے عمران کو کمبل میں لیٹے ہوئے دیکھا، صرف اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ دو ڈاکٹر اس کے سرہانے کھڑے اسے بڑی تشویش بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عمران، میں جولیا ہوں، مجھے تنویر سے شادی منظور ہے، میں اس سے شادی پر تیار ہوں، جولیا نے عمران کے قریب پہنچتے ہی تیز آواز سے کہا، اور دوسرے لمحے عمران کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ چند لمحے غور سے جولیا کو دیکھتا رہا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ مبارک ہو، اب یہ خطرے سے باہر آ گیا ہے، دونوں ڈاکٹروں نے عمران کی آنکھیں کھلتے ہی با آواز بلند کہا، مگر اب تنویر جو خطرے میں داخل ہو چکا ہے، اب میرے خطرے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے اچانک مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک ہاتھ تیزی سے کمبل سے باہر آیا، اور جولیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی تھی جو تنویر نے خریدی تھی، اور اس کے ساتھ ہی دونوں ڈاکٹروں کے حلق سے نکلنے والے بے اختیار قہقہوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ یہ لو، پھر پہن لو اسے، عمران نے مسکراتے ہوئے جولیا سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جسم سے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سینے پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا تمہارا کیس سیریس نہیں تھا؟ جولیا نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور اب سارے ممبروں کے چہروں پر بھی حیرت سے پر تھے۔ سفتر اور کیپٹن شکیل سمجھ کے کہ معاملہ اتنا خراب نہیں تھا، لیکن عمران نے جولیا کو منانے کے لیے اس کیس کو اتنا سیریس بنا دیا تھا۔ سیریس تو اب تنویر کا کیس بنے گا، میرا کیا ہے، ایک گولی تو کھائی ہے میں نے اور وہ بھی اٹک گئی تھی، اور بس، لیکن بیچارے تنویر کا کیا ہوگا جو مستقبل ساری عمر تمہارے ریوالور کی زد میں رہے گا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ جولیا عمران کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کی طرف ہاتھ بڑھاتی، اچانک تنویر بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے عمران کے ہاتھ سے انگوٹھی جھپٹی
مجھے ضرورت نہیں ہے اس جبری شادی کی، تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اور سب لوگ حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ چلو ہنس کم جہاں پاک، تم فکر نہ کرو جولیا، میں اس سے زیادہ قیمتی انگوٹھی تمہیں لا کر دوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا کا چہرہ عمران کی بات سنتے ہی یکدم کھل اٹھا۔ شاید اس کے دل کی بات تھی، سلیمان کافی عرصے سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اب اسے کہہ دوں گا کہ بات بن سکتی ہے، پر ذرا قیمتی انگوٹھی اسے دینی پڑے گی اور وہ ماشاءاللہ مجھ سے کہیں بڑا بینک بیلنس رکھتا ہے، خوشی سے خرید آئے گا۔ کیوں جولیا؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کی بات کہا تو یو شٹ اپ، تمہیں میری توہین کرنے کا حق نہیں ہے، جولیا نے بری طرح بگڑے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابل آنے والے آنسو سب نے دیکھ لیے تھے۔ آپ نے ہاں بیچاری جولیا کو اپنے مذاق کا نشانہ بنا رکھا ہے، دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس بار صفدر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، یہی خیال رکھتے رکھتے تو میں یہاں ہسپتال پہنچ گیا ہوں، اگر میری پسلی کو سیمنٹ نہ لگا ہوا ہوتا اور گولی اس میں اٹک نہ جاتی تو میں قبر میں پہنچ گیا ہوتا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی عمران صاحب، مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اب ہمیں جولیا کو بھی منانا پڑے گا، صفدر نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ اچھا پھر پیش کی مبارکباد قبول کرو۔ واہ مجھے تو خیال ہی نہیں رہا تھا کہ تمہارے بھی جذبات ہیں اور مجھے ان کی بھی قدر کرنی چاہیے، عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ سے واقعی باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ اچھا اب ہمیں اجازت دیجیے، میرے خیال میں باس نے ہمارے لیے کوئی کام جولیا کے ذمہ لگایا ہے اور وہ اپنے غصے میں اسے بھول گئی ہے۔ آؤ کیپٹن شکیل، صفدر نے کیپٹن شکیل کو اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں مڑ کر واپس چلے گئے۔ ارے ابھی تو میں مرا نہیں اور تم وراثت کے حصے بوہرے کرنے پہنچ گئے ہو، لیکن میری بات یاد رکھنا، میں وراثت میں سوائے قرض کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، عمران نے اس بار جوزف اور جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس خداوند جوشو کو آپ پر رحم آ گیا، ورنہ اس نے چیل کو سرکنڈوں پر منڈلاتے دیکھ لیا تھا، جوزف نے شکرگزار لہجے میں کہا۔ وہ انڈا دینے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی ہوگی تاکہ اور جوزف پیدا کیے جا سکے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور جوزف پھیکی ہنسی ہنستے رہ گیا۔ عمران صاحب، سر سلطان آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اچانک ایک ڈاکٹر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ بھی آ گئے ہیں، چلو امیر آدمی ہیں، کچھ دے کر ہی جائیں گے، بلاؤ انہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور سر سلطان کی آمد کا سن کر کمرے میں موجود افراد دروازے کی طرف مڑ گئے۔ اچھا وہ بھی آ گئے ہیں، چلو امیر آدمی ہیں، کچھ دے کر ہی جائیں گے، بلا لاؤ انہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور سر سلطان کی آمد کا سن کر کمرے میں موجود باقی افراد دروازے کی طرف مڑ گئے۔ کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ دروازے سے ایک آواز سنائی دی اور گرام چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان دروازے میں کھڑا تھا۔ یس کم ان، گرام نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرا نام تھامس ہے، آنے والے نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ او اچھا تو تم ہو تھامس، یہاں اسپیشل سروس کے انچارج، گلیڈ ٹو میٹ یو، گرام نے مسکرا کر کہا۔ تھینک یو سر، تھامس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت نوجوان لڑکی باہر نکلی۔ تھامس اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ میری پارٹنر مارگریٹ ہے اور مارگریٹ یہ مسٹر تھامس ہے، میرے دوست، گرام نے تعارف کرواتے ہوئے کہا اور ان دونوں نے مصافحہ کر کے رسمی کلمات ادا کیے۔ مارگریٹ تم بالکنی میں بیٹھ کر اخبار دیکھو، میں مسٹر تھامس سے بات کر کے ابھی آتا ہوں، گرام نے مارگریٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، مارگریٹ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور پھر تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ہاں تو مسٹر تھامس، اب آپ مجھے تمام تفصیلات بتائیں تاکہ میں کام شروع کر سکوں، گرام نے کہا۔ جناب، سب سے پہلے تو مجھے چیف باس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو یہاں بھیج کر ہمیں آپ سے ملنے اور دیکھنے کا موقع عطا کیا۔ یقین کیجیے آپ کا نام اور کارناموں کی اس قدر دھوم ہے کہ آپ ہم سب کے لیے ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں، تھامس نے بڑے عقیدت بھرے لہجے میں گرام کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، ان جذبات کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں، ویسے مجھے چیف باس نے بتایا تھا کہ آپ ایک ذہین اور قابل اعتماد ایجنٹ ہیں، گرام نے جوابی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو باس کہوں گا کیونکہ آپ واقعی ہمارے باس ہیں، ویسے کیا آپ اسی ہوٹل میں رہنا ہی پسند کریں گے یا آپ کے لیے رہائش گاہ کا بندوبست کیا جائے، تھامس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے میں اپنے کام کی لائن آف ایکشن بناؤں گا اور پھر میں اس کے مطابق میں اپنے گروپ کو بھی کال کروں گا اور رہائش گاہ بھی ڈھونڈوں گا۔ آپ مجھے یہاں کے حالات بتائیں، مادام یورشیا کے سلسلے میں کیا رپورٹ ہے، گرام نے کہا اور جواب میں تھامس نے مادام یورشیا کا ڈگلس کی کالونی میں جانے سے لے کر انہیں وہاں سے نکال کر واپس لے آنے کی تمام تفصیل بتا دی۔ او جس کا نام تم نے ٹونی بتایا تھا، اس کا حلیہ کیا تھا، گرام نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا اور جب تھامس نے ٹونی کا حلیہ بتایا تو گرام کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ میرا اندازہ درست نکلا، یہ ٹونی KGB کا ایجنٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس راز کا علم KGB کو بھی ہو گیا ہے اور نہ صرف ہو گیا ہے بلکہ انہوں نے اس سلسلے میں کام بھی شروع کر دیا ہے، یہ انتہائی اہم خبر ہے، گرام نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ KGB، او پھر تو معاملات بے حد سیریس ہیں، مجھے تو اس بات کی توقع بھی نہیں تھی، بہرحال مادام اور اس کی ساتھی لڑکیاں ایک خفیہ جگہ پر موجود ہیں، وہ مغربی جرمنی جانے پر مصر تھی، لیکن آپ کے آنے کی اطلاع میں نے چیف باس کو دے دی تھی اور ساتھ ہی
یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ آپ مادام اور مارشلہ سے مل کر معلومات حاصل کریں گے اور پھر مشن کو آگے بڑھائیں گے، اس لیے میں نے انہیں روک لیا۔ اب آپ جیسے حکم کریں، تھامس نے جواب دیا۔ میں مادام سے فوراً ملنا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت۔ گرام نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آئیے۔ تھامس نے بھی اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ گرام نے بالکنی میں جا کر مارگریٹ سے کچھ کہا اور پھر وہ ہال میں موجود تھامس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد تھامس اسے اپنی کار میں بٹھائے مختلف سڑکوں پر سے گزر رہا تھا۔ مجھے اس شہر کا ایک تفصیلی نقشہ مہیا کر دو، گرام نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھامس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ارے ہاں، چیف باس نے یہاں کے کسی احمق آدمی علی عمران کا ذکر کیا تھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ گرام نے چونک کر تھامس کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں، انتہائی خطرناک آدمی ہے، سخت خطرناک، بظاہر احمق لیکن در حقیقت انتہائی عیار، تھامس نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ اس کی رہائش گاہ کا تمہیں علم ہے؟ گرام نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یس سر، وہ کنگ روڈ کے ایک فلیٹ میں رہتا ہے اپنے باورچی کے ساتھ، لیکن باس میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کا خیال چھوڑ دیں۔ ہماری یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ ہم اس کے نوٹس میں آئے بغیر اپنا مشن مکمل کر لیں، ورنہ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا تو پھر ہمارا مشن تو ایک طرف ہمیں اپنی جانیں بچانے بھی مشکل ہو جائیں گی۔ تھامس نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سنو تھامس، آئندہ میرے سامنے اس قسم کی بزدلانہ باتیں کرنے کی جرات نہ کرنا۔ میرا نام گرام ہے اور میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا جس کی تم اس قدر تعریف کر رہے ہو۔ اس جیسے ہزاروں کو میں نے چٹکی میں مسل کر پھینکا ہوا ہے، گرام نے بری طرح بگڑتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح سرخ پڑ گیا تھا۔ سوری باس، آئندہ خیال رکھوں گا۔ ویسے میرا مقصد آپ کی توہین کرنا نہیں تھا، میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ ویسے آپ مختار ہیں، جیسے چاہے کریں، ہم نے آپ کے احکامات کی تعمیل کرنی ہے، ہمیں چیف باس نے بھی یہی ہدایت کی ہے، تھامس نے جواب دیا۔ اور پھر اس نے کار کو ایک کوٹھی کے پھاٹک کی طرف موڑ دیا اور وہ اس وقت ایک رہائشی کالونی سے گزر رہے تھے۔ تھامس نے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجائے تو کوٹھی کے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک نوجوان باہر آیا۔ پھاٹک کھولو فلیکر، تھامس نے سخت لہجے میں کہا۔ یس باس، آنے والے نے کہا اور وہ دوبارہ کھڑکی میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور تھامس کار اندر لیے چلا گیا۔ اس نے کار پوسٹ میں جا کر روک دی۔ پوسٹ سے ملحقہ برآمدے میں 2 مسلح افراد موجود تھے۔ پھر کار رکتے ہی جیسے ہی دونوں باہر آئے، مسلح افراد نے انہیں مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور تھامس سر ہلاتا ہوا گرام کو لیے راہداری میں داخل ہوا اور ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ تشریف رکھیے، میں مادام کو بلاتا ہوں، تھامس نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گرام سے کہا اور گرام سر ہلاتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا اور تھامس خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ گرام غور سے ادھر ادھر کمرے کے فرنیچر کو دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد باہر راہداری میں قدموں کی آوازیں ابھری اور پھر تھامس ایک خوبصورت جسم کی مالک عورت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ مادام یوشیا سر، میں نے انہیں آپ کے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے، تھامس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہیلو، مجھے تھامس نے بتایا ہے کہ چیف باس نے آپ کو بھیجا ہے، مادام نے گرام کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ یس مادام، گرام نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ مادام کا لہجہ اسی طرح اسپاٹ تھا۔ مجھے وہ معلومات مہیا کیجیے جو آپ نے مشن کے سلسلے میں حاصل کی ہیں، گرام نے ناگوار سے لہجے میں کہا۔ اسے مادام کا لہجہ پسند نہیں آیا تھا۔ سوری، یہ معلومات صرف چیف باس کو ہی دی جا سکتی ہیں اور کسی کو نہیں، مادام نے گرام سے بھی زیادہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ ذرا باہر جائیے، گرام نے تھامس سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، تھامس نے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے آپ کا اعتماد پسند آیا ہے، میرا نام آپ کو بتا دیا گیا ہوگا، گرام نے کہا۔ ہاں، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اسپیشل سروسز کے گرام شولڈرز ہیں، اسپیشل سروسز کے مایا ناز ایجنٹ، لیکن سوری مسٹر گرام، میں پھر بھی اصول کے مطابق یہ معلومات آپ کو مہیا نہیں کر سکتی، اس سلسلے میں چیف باس کی بہت سخت ہدایات ہیں، مادام نے کوڑا سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر پاسورڈ کا تبادلہ ہو جائے تب بھی؟ گرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او پاسورڈ؟ ہاں، اگر پاسورڈ کا تبادلہ ہو جائے تب ایسا ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں چیف کی ہدایت مجھے معلوم ہے، مادام نے پاسورڈ پر چونکتے ہوئے جواب دیا۔ اب اس کے چہرے پر نرمی کے آثار ابھر آئے تھے۔ پاسورڈ ریڈ کوبرا، گرام نے مادام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ سوری، یہ پاسورڈ غلط ہے، مادام نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ ونگ پلے آف ریڈ کوبرا، گرام نے کہا۔ او یس، ٹھیک ہے، آپ نے دونوں پاسورڈ درست بتائے ہیں، مادام نے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب وہ مجھے معلومات مہیا کر دیجیے۔ چیف باس نے بتایا تھا کہ آپ کے گروپ کی لڑکی مارشلا نے یہ معلومات حاصل کی تھی، بہتر ہے کہ اسے بھی بلا لیں تاکہ کوئی بات تشنہ نہ رہ جائے، گرام نے کہا۔ بہتر، میں اسے بلا لاتی ہوں، مادام نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر گرام کے سر ہلانے پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس کے سامنے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ مارشلا ہے، میرے گروپ کی سب سے ذہین اور تیز ممبر، مادام نے کہا اور مارشلا نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ مادام نے اٹھ کر دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی، کھڑکی بند کر کے اس کے سامنے پردہ کھینچا اور پھر وہ گرام کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اس کے بعد انہوں نے انتہائی دھیمی سرگوشیوں میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ سرخ رنگ کی سپورٹس کار تیزی سے ٹرن کاٹ کر ایک 4 منزلہ عمارت کے سامنے رکی اور پھر ایک سربر جسم و دراز کا نوجوان بغیر دروازہ کھولے اچھل کر کھلی چھت سے باہر سڑک پر آیا اور دوڑنے کے انداز میں چلتا ہوا عمارت کی سیڑھیاں چلتا چلا گیا۔ اس نوجوان کا
انداز ایسا تھا جیسے اس کے جسم میں خون کی بجائے پارا دوڑ رہا ہو، اس کے انگ انگ میں بجلیاں بھری ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا تیسری منزل پر پہنچ گیا، لیکن مسلسل سیڑھیاں چڑھنے کے باوجود نہ ہی اس کا سانس پھولا تھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے ہلکے سے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ بس اس کا سرخ و سفید چہرے کا رنگ اور زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ تیسری منزل کے برآمدے میں چلتا ہوا وہ ایک دروازے میں گھس گیا۔ اس دروازے کے باہر ایک کمرشل انٹرپرائزز کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اندر ہال میں 10-12 میزوں پر عورتیں اور مرد دفتری کاموں میں مصروف تھے۔ ایک طرف اندھے شیشے کا کیبن بنا ہوا تھا جس کے باہر مینیجر کی تختی لگی ہوئی تھی، ساتھ ہی ایک کاؤنٹر کے پیچھے ایک خوبصورت سی لڑکی ٹیلی فون اور انٹر کام رکھے بیٹھی تھی۔ نوجوان اس کے قریب جا کر رک گیا۔ او فائٹر تم، لڑکی نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں یکلہت چمک ابھر آئی۔ باس کیا کر رہا ہے؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا انتظار۔ اور اس نے کیا کرنا ہے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کبھی تم بھی میرا انتظار کر لیا کرو سویٹ ہارٹ، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم انتظار کی مہلت ہی نہیں دیتے، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نوجوان ہنستا ہوا دروازہ کھول کر کیبن میں داخل ہو گیا۔ کیبن میں میز کے پیچھے ایک اتھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کی تیز آنکھیں نوجوان پر جمی ہوئی تھی۔ آؤ فائٹر تم 10 منٹ لیٹ پہنچے ہو، اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ سوری باس، مجھے آپ کے موڈ کا پوچھنا پڑ گیا تھا، نوجوان نے مدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آئندہ خیال رکھنا، باس نے سخت لہجے میں کہا، اور نوجوان نے سر جھکا لیا۔ وہ ابھی تک میز کے سامنے کھڑا تھا۔ یس باس، فائٹر نے سر جھکاتے ہوئے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو، باس نے کہا، اور فائٹر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہارے پاس کتنے عرصے سے کام نہیں ہے؟ باس نے کہا۔ سر پچھلے 2 ماہ سے فارغ ہوں، 2 ماہ پہلے مشن ریکرک پر گیا تھا، فائٹر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے کافی چھٹیاں گزار لی ہیں، باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ فائٹر نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہا۔ سنو، میں تمہارے لیے پاکیشا میں کام تجویز کیا ہے، باس نے کہا، اور فائٹر پاکیشا کا نام سنتے ہی چونک پڑا۔ پاکیشا؟ مگر باس، وہ تو انتہائی پسماندہ ملک ہے، فائٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری بات کا مطلب سمجھتا ہوں، چونکہ تم لانگ رینج ایجنٹ نمبر 1 ہو، اس لیے تمہارا خیال ہے کہ تم کو کسی ترقی یافتہ ملک میں ہی کسی مشن پر بھیجا جا سکتا ہے، باس نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں باس، دراصل ترقی یافتہ ممالک کی ہمیں انتہائی وسیع ذرائع کی حامل ہوتی ہے اور ان سے مشن کے لیے لانگ رینج کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکیشا تو انتہائی پسماندہ ملک ہے، اس کے لیے تو ہمارے اپنے ایجنٹ بھی آسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ حکم فرمائے، فائٹر نے جواب دیا۔ تم ہم سب کو احمق سمجھتے ہو، باس نے قدرے آگے کی طرف جھکتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ او نو باس، میرا یہ مطلب نہیں تھا، سوری، ویری سوری باس، فائٹر نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ یکلہت زرد پڑ گیا تھا اور آنکھوں میں خوف کے سائے ابھر آئے تھے۔ سنو فائٹر، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے کارنامے بہت شاندار ہیں اور تم روسیہ کے ایسے ایجنٹ ہو جس نے روسیہ کے لیے ایسے کام کیے ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم ہمارے فیصلوں پر نکتہ چینی کرو۔ یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، اس کے لیے میں تمہیں آخری بار معاف کرتا ہوں۔ آئندہ اس قسم کے الفاظ تمہارے لبوں پر آئے تو یہ تمہارے لب ہمیشہ کے لیے مردہ بھی ہو سکتے ہیں۔ باس کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ تھینک یو باس، میں محتاط رہوں گا باس، فائٹر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ معافی کا سن کر اس کے چہرے کا رنگ بحال ہونے لگ گیا تھا اور آنکھوں میں دوبارہ پرانی چمک ابھرنے لگی تھی۔ اب سنو، ہم نے اس مشن کو اتنا اہم سمجھا ہے کہ اسے تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسے اہم نہ سمجھتے تو کسی کو بھی تعینات کر سکتے تھے، باس نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، فائٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم پہلے کبھی پاکیشا نہیں گئے، اس لیے شاید تم یہ خیال کر رہے ہو کہ وہ ایک پسماندہ ملک ہے۔ یہ بات نہیں جانتے کہ نہ تو وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے اور نہ ہی پسماندہ ہے، بس ان دونوں کے درمیان اسے سمجھ لو۔ بہرحال یہ تمہیں وہاں جا کر معلوم ہو جائے گا، البتہ وہاں کی سیکرٹ سروس کی سب سے خوفناک سیکرٹ سروس ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں مصنوعی انسان بنانے والے کارخانے کی تباہی کے متعلق تو علم ہوگا ہی، باس نے کہا۔ ہاں، میں نے سرسری سنا ہے کہ وہاں کوئی بم پھٹ گیا تھا، اس لیے وہ کارخانہ تباہ ہو گیا تھا، فائٹر نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہ رپورٹ جان بوجھ کر پھیلائی گئی تھی، دراصل اسے تباہ کیا گیا تھا۔ اور کس نے تباہ کیا تھا؟ پاکیشا سیکرٹ سروس نے، باس نے کہا۔ پاکیشا سیکرٹ سروس نے یہاں روسیہ میں آ کر فائٹر کا چہرہ حیرت کی شدت سے سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ ہاں، وہ روسیہ میں داخل ہوئے، KGB کو ان کی آمد کی اطلاع مل گئی اور KGB کی پوری فورس نے ان کا مقابلہ کیا، مگر مجھے معلوم ہے کہ نتیجہ کیا نکلا۔ KGB کے بے شمار سیکشن ان کے مقابلے میں مارے گئے۔ KGB کا چیف مارشل رانو بھی مارا گیا۔ وہ جزیرہ جس میں وہ کارخانہ بنایا گیا تھا، جسے حفاظتی نقطہ نظر سے ناقابل تصویر بنا دیا گیا تھا، تباہ ہو گیا، اور وہ ہماری جدید ترین آبدوز لے کر روسیہ سے صحیح سلامت باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ پاکیشا سیکرٹ سروس کا ایک کارنامہ ہے اور اس کی تاریخ ایسے ہزاروں کارناموں سے بھری ہوئی ہے، باس نے کہا، اور فائٹر یوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے سن رہا تھا جیسے بچہ تلسم ہوش ربا کی کوئی دلچسپ کہانی سن رہا ہو۔ مجھے پاکیشا سیکرٹ سروس سے مقابلہ کرنا ہوگا، فائٹر نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا تم اس کے مقابلے پر نہیں جانا چاہتے؟ باس نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں تو جانا چاہتا ہوں باس، مجھے تو اشتیاق پیدا ہو گیا ہے تاکہ فائٹر کے کارناموں میں بھی
یہ ایک اور حیرت انگیز کارنامہ بھی شامل ہو جائے۔ فائٹر نے اشتیاق بھرے انداز میں کہا، گڈ، مجھے یہی توقع تھی، لیکن ہو سکتا ہے اس مشن میں تمہارا اشتیاق پورا نہ ہو۔ ایکریمیا کی اسپیشل سروسز کے گرام کو تم جانتے ہو؟ باس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ اس بات اچھی طرح جانتا ہوں، فائٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو سنو، پاکیشا میں ہمارا ایجنٹ ڈگلس ایک ہوٹل شوبرا کا مالک ہے۔ وہاں ایکریمیا کا ایک طائفہ آیا اور اس نے ہوٹل سے معاہدہ کر کے شو پیش کرنے شروع کر دیے۔ شو انتہائی کامیاب ہوئے۔ جب معاہدہ ختم ہوا تو ڈگلس نے اس طائفے کی مینیجر مادام یورشیا سے مزید معاہدہ کرنا چاہا، مگر وہ راضی نہیں ہوئی، جس پر ڈگلس نے اسے اپنی رہائش گاہ پر اغوا کر کے اس سے جبراً معاہدہ کرایا، اور وہاں پر اسے معلوم ہوا کہ وہ ایکریمین ایجنٹ ہے اور کسی مشن پر یہاں آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے پورے گروپ کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دیا تاکہ اس سے مزید معلومات حاصل کرے، لیکن بعد میں وہاں ہمارے ایک اور ایجنٹ نے اطلاع دی کہ پورے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کر کے مادام کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ڈگلس بھی ہلاک ہو گیا اور مادام اور اس کی ساتھی لڑکیاں غائب ہو گئی۔ ہمارے ایجنٹ نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ پورا گروپ ایکریمیا کے فورن ایجنٹ تھامس کے پاس ہے، جس پر ہمارے ایجنٹوں نے تھامس کی نگرانی شروع کر دی، اور پھر یہ انکشاف ہوا کہ ایکریمیا کی اسپیشل سروسز کا ٹاپ ایجنٹ گرام اپنی ایک گرل فرینڈ کے ساتھ پاکیشا پہنچا ہے۔ بظاہر اس کا یہ ٹور ہی ہے، لیکن ہمارے ایجنٹوں نے اطلاع دی ہے کہ اس نے اس ہوٹل میں اسے علیحدگی میں ملاقات کی، اور اس میں اہم پوائنٹس یہ ہے کہ اس ملاقات کے دوران گرام کی گرل فرینڈ باہر بالکنی میں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد گرام ہی تھامس کے ساتھ اس کی رہائش گاہ پر چلا گیا، جہاں ہمارے ایجنٹوں کے خیال کے مطابق مادام اور اس کا پورا گروپ موجود ہے۔ اس ساری رپورٹ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مادام یورشیا پاکیشا میں کسی اہم مقصد کے لیے پہنچی ہے، اور اتفاقاً ہمارا ایجنٹ اس سے ٹکرا گیا، جس پر فوری طور پر گرام کو وہاں بھیجا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایکریمیا میں فوری تحقیقات کرائی تو ہمیں یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ یہ مشن کسی اہم ترین سائنسی فارمولے کی نسبت ہے، اور گرام کا پورا گروپ کسی بھی لمحے پاکیشا جانے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ ہائی کمان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مشن کی پوری چھان بین کی جائے، کیونکہ اسپیشل سروسز کی طرف سے گرام کا بھیجا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ معاملہ انتہائی اہم ترین نوعیت کا ہے، ورنہ وہ عام ایجنٹ بھی بھیج سکتے تھے۔ اسی بنا پر اعلیٰ حلقوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گرام کے مقابلے میں لانگ رینج کے ایجنٹ نمبر 1 فائٹر کو وہاں بھیجا جائے۔ چنانچہ اب مشن تم نے سر انجام دینا ہے، باس نے پوری تفصیل سے تمام پس منظر بتاتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں سر، اور اب مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اعلیٰ حلقے جو فیصلہ کرتے ہیں انتہائی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ فائٹر اس مشن کو کس طرح کامیابی سے سر انجام دیتا ہے، فائٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ہلکا تھا، خوش آمدانہ بھی تھا۔ گڈ، اب ایک اور پہلو پر بھی بات ہو جائے تاکہ تمہارے ذہن میں کام کرنے کے لیے مکمل لائن رہے۔ جہاں گرام سے مقابلے کا تعلق ہے اور مشن میں کامیابی کا مسئلہ ہے، ہمیں مکمل اعتماد ہے کہ تم اور تمہارا گروپ اس سلسلے میں یقیناً کامیاب رہیں گے، لیکن جہاں تک پاکیشا سیکرٹ سروس کا تعلق ہے، وہ اگر درمیان میں کود پڑی تو حالات خراب ہو جائیں گے، اور ہمارا خیال ہے کہ گرام بھی یہ کوشش کرے گا سیکرٹ سروس کو چھیڑے بغیر مشن کامیاب رہے، لیکن بالفرض محال سیکرٹ سروس درمیان میں کود بھی پڑے تو ہمارے لیے لائن آف ایکشن یہ ہوگی کہ تم ایک طرف رہ کر صرف تماشا دیکھو گے اور انہیں آپس میں لڑنے دو، صرف نگرانی کرنا اور سامنے نہ آنا سوائے اشد ضرورت کے، اور جب اس بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے یعنی گرام کامیاب ہو جائے تو تم بھوکے عقاب کی طرح گرام پر جپٹ پڑو اور مشن کامیاب کر لو، اور اگر گرام ختم ہو جائے تو سیکرٹ سروس مطمئن ہو جائے تو تم اس مشن پر جپٹ پڑنا اور سیکرٹ سروس کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی کامیاب ہو کر واپس آ جانا۔ یہ لائن آف ایکشن ہے اور وہ حالات کے مطابق تیار کی گئی ہے، لیکن وہاں جا کر تم آزاد ہوگے، جس طرح چاہو گے کام کرو گے، ہمیں مشن کی کامیابی سے دلچسپی ہوگی۔ اور باس نے کہا، موجودہ حالات میں یہ بہترین لائن آف ایکشن ہے جناب، آپ بے فکر رہیں، آخری کامیابی ہماری ہی ہوگی، فائٹر نے جواب دیا۔ اوکے، فائل تمہارے پاس پہنچ جائے گی اور پاکیشا میں ہمارے ایجنٹوں کی تفصیل بھی، اور اس کے ساتھ ہی انہیں بھی تمہاری آمد کی اطلاع کر دی جائے گی، باس نے کہا، اور فائٹر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے جھک کر باس کو سلام کیا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ نیوکلیئر ریسرچ لیبارٹری دارالحکومت سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وسیع و عریض زرعی فارم کے نیچے زمین دوست تہھانوں میں بنائی گئی تھی۔ اس زرعی فارم پر کام کرنے والا ہر شخص بظاہر ایک عام سا انسان تھا، لیکن دراصل یہ لوگ اسپیشل سیکیورٹی سے متعلق تھے اور سیکیورٹی کے سلسلے میں انتہائی تربیت یافتہ تھے۔ ان سب کا تعلق ملٹری سیکیورٹی سے تھا۔ لیبارٹری میں آنے جانے کے لیے ایک ہی خفیہ راستہ بنایا گیا تھا جو زرعی فارم کے درمیان میں بنی ہوئی ایک پرانی سی عمارت میں سے جاتا تھا۔ اس عمارت میں سیڈ کارپوریشن کا دفتر قائم کیا گیا تھا اور سیڈ کارپوریشن کے سلسلے میں وہاں کاریں، ٹرک اور دیگر لوگ آتے جاتے رہتے تھے تاکہ لیبارٹری کے سلسلے میں آنے جانے والوں پر کسی قسم کا شک نہ کیا جا سکے۔ زرعی فارم کو باقاعدہ ہاتھ دار تاروں سے محدود کر دیا گیا تھا، جس میں جگہ جگہ خفیہ آلات نصب کیے گئے تھے تاکہ کوئی بھی غیر متعلق شخص کسی بھی صورت میں اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس فارم کے چاروں اطراف کی ارضاہی بھی لیبارٹری کی ہی ملکیت تھی اور وہاں بھی اسپیشل سیکیورٹی کے افراد کام کرتے تھے۔ فارم میں داخل ہونے کے لیے ایک گیٹ تھا جس پر عام سا چوکیدار تعینات تھا، لیکن یہ چوکیدار جدید ترین سائنسی چیکنگ آلات سے لیس رہتا تھا اور وہ اپنے کیبن میں بیٹھا آنے جانے والوں کو
باقاعدگی سے چیک کرتا رہتا تھا۔ غرض یہ کہ یہاں بظاہر کوئی غیر معمولی کام ہوتا دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن دراصل یہاں کے حفاظتی انتظامات انتہائی سخت تھے اور غیر متعلق آدمی ایک لمحے میں چیک کر لیا جاتا تھا۔ لیبارٹری کافی وسیع و عریض تھی اور عملے کے زیادہ تر افراد زیر زمین دنیا کے رہتے تھے۔ البتہ انہیں ہفتہ میں ایک دن کے لیے باہر جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ صرف انتظامی امور سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو لیبارٹری سے باہر فارم میں کام کرتے تھے، صرف وہ باہر رہتے تھے اور باقاعدگی سے دارالحکومت آتے جاتے رہتے تھے۔ مادام یورشیا نے جس آدمی سے معلومات حاصل کی تھی، اس کا تعلق بھی فارم سے ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بھی بیرونی محلف کو اور حفاظتی انتظامات کے متعلق ہی معلومات مہیا کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گرام نے مادام یورشیا اور یورشیا سے معلومات حاصل کرنے کے لیے لیبارٹری کو خود چیک کرنے کا پلان بنایا تھا تاکہ اس سے اندر داخل ہونے کا کوئی واضح منصوبہ تیار کیا جا سکے۔ تھامس اور اس کے ایجنٹوں نے بھاگ دوڑ کر اسے ایک ایسے آدمی کا سراغ لگا لیا تھا جس کا تعلق اندرونی لیبارٹری سے تھا اور جو ہر ہفتے اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ گرام نے اس اطلاع پر اس آدمی سے اس انداز میں ملنے کا پروگرام بنایا کہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ اس کے لیے اس نے ایک آدمی کے دوست کا جو اس کے سرکاری محکمہ میں آفیسر تھا اور اکیلا رہتا تھا کا روپ دھارنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس وقت گرام اس کوٹھی کے پھاٹک پر موجود تھا جس میں وہ سرکاری افسر رہتا تھا۔ وہ پیدل چل کر وہاں پہنچا تھا اور اس نے ایک مقامی آدمی کا میک اپ کر رکھا تھا۔ تھامس اور اس کا ایکشن گروپ اس کوٹھی کے گرد پھیل چکا تھا تاکہ کسی بھی وقت فوری مداخلت کر سکے۔ گرام کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ اس نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی نے پھاٹک کھول دیا۔ وہ اپنے حلیے سے ملازم لگتا تھا۔ بنی صاحب سے کہو اسلم آیا ہے، گرام نے ملازم سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسلم صاحب؟ ملازم نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں تم کہو تو صحیح، گرام نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا آئیے میں ڈرائنگ روم کھول دیتا ہوں، ملازم نے اس کے سخت لہجے سے متاثر ہو کر کہا اور واپس مڑ گیا۔ گرام سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل گیا اور ملازم نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا اور خود چلا گیا۔ گرام نے بریف کیس ایک طرف رکھا اور اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ پریر تنقیدی نگاہوں سے ڈرائنگ روم کا جائزہ لے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور گرام کی قد و قامت اور جسامت کا ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تعجب کے آثار تھے۔ گرام اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اسلم کہتے ہیں اور میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ گرام نے پاکیشا کے ایک دور دراز علاقے جانکی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ جانکم؟ او کافی دور سے آئے ہیں آپ، فرمائیے، برنی نے گرام سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیے، بات ذرا تفصیل سے کرنے کی ہے، گرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اچھا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیا پئیں گے، گرم یا ٹھنڈا؟ برنی نے مسکرا کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تکلف رہنے دیجیے، مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ آپ کے پاس ہر ہفتے ایک صاحب آتے ہیں، شمس محمود صاحب، گرام نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ شمس محمود؟ ہاں آتے ہیں، میرے دوست ہیں۔ کیوں؟ برنی نے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ سے ان کے تعلقات کتنے عرصے کے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ دور دراز تعلق سے ہماری برادری کے ہیں اور انہوں نے شادی کے سلسلے کے لیے ہمارے خاندان میں پیغام بھیجا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آیا ہوں کیونکہ آدمی کا صحیح پتہ اس کے دوستوں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ گرام نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق بات چیت کرتے ہوئے کہا۔ شادی کا پیغام اور شمس محمود نے دیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی سروس تو اس کی اجازت نہیں دیتی، برنی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ کسی سائنس لیبارٹری میں کام کرتا ہے اور وہاں بہت بڑا افسر ہے، گرام نے فوراً کہا۔ سائنس لیبارٹری؟ جناب وہ حکومت کے ایک انتہائی خفیہ لیبارٹری میں کام کرتا ہے اور افسر تو خیر نہیں کہنا چاہیے، وہ وہاں سائنسی آلات کے اسٹور کا انچارج ہے، لیکن اس لیبارٹری میں کام کرنے والوں کے لیے تو شادی ممنوع ہے۔ پھر اس نے شادی کا پیغام کیسے دے دیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، برنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خیر وہ بات ہم بعد میں کر لیں گے، ہو سکتا ہے وہ یہاں کی ملازمت ترک کرنے والا ہو یا پھر اس کا تبادلہ ہو رہا ہو۔ بہرحال آپ یہ بتائیں کہ اس کا کردار اور چال چلن اور خیالات کس قسم کے ہیں، گرام نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کردار اور چال چلن ٹھیک ہی ہے، وہ میرا بچپن کا دوست ہے اور اسے ہفتے میں صرف ایک چھٹی ملتی ہے جو وہ میرے ساتھ گزارتا ہے، اور شاید آپ کو علم نہ ہو کہ اس لیبارٹری میں کام کرنے والوں پر اتنی سختی ہے کہ وہ منظور شدہ آدمی اور منظور شدہ جگہ کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتے، نہ کسی اور سے مل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک خفیہ آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کی تمام بات چیت اور کارکردگی کی لیبارٹری کو اندر کو چیک کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہاں سارا دن جو بات کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، اس کی مکمل رپورٹ لیبارٹری میں پہنچتی رہتی ہے اور پھر چھٹی کے دن میرے مکان کی باقاعدہ نگرانی ہوتی ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے میرے ملازم کی بھی باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان حالات میں وہ شادی کا کیسے سوچ سکتا ہے، اسی لیے تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ اس نے شادی کا پیغام کیسے دے دیا، اور دوسری بات یہ کہ اس نے آج تک اس سلسلہ میں مجھ سے کبھی ذکر نہیں کیا، برنی نے کہا۔ او ایسے حالات میں تو واقعی شادی والا پیغام مشکوک نظر آتا ہے، لیکن جس آدمی نے یہ پیغام پہنچایا ہے وہ انتہائی بااعتماد ہے۔ بہرحال میں یہ ساری باتیں لڑکی والوں کو بتاؤں گا، اس کے بعد فیصلہ کرنا ان کا کام ہے، گرام نے کہا۔ اسی لمحے ملازم کمرے میں داخل ہوا، اس نے بڑی صفائی سے اسے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گرام کو آنکھ مار دی اور گرام سمجھ گیا کہ تھامس نے کام دکھا دیا ہے۔ پروگرام بھی یہی تھا کہ جب گرام اندر جائے گا تو ملازم کی جگہ تھامس لے لے گا، کیونکہ تھامس کا قد و قامت بالکل اس ملازم جیسا تھا، اور اب گرام سوچ رہا تھا کہ اس نے واقعی عقل مندی سے کام لیا ہے کہ اس پلان کے تحت اس نے ضروری معلومات حاصل کر لی، ورنہ
اگر وہ ویسے ہی ان دونوں کی جگہ لے لیتے تو کل آسانی سے پکڑے جا سکتے تھے۔ کیا بات ہے بخشو؟ برنی نے ملازم کے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ ایک ضروری بات ہے، ذرا اندر آئیے، ملازم نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور برنی پہلے تو چونک پڑا، اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، برنی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ملازم کے پیچھے اندر کوٹھی میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد کسی کے چیخنے اور پھر گرنے کا دھماکہ ہوا اور گرام اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بریف کیس اٹھاتے تیز تیز قدم اٹھاتا ملازم کے پیچھے اندر کوٹھی میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد کسی کے چیخنے اور پھر گرنے کا دھماکہ ہوا اور گرام اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بریف کیس اٹھائے تیز تیز قدم اٹھاتا اندر پہنچ گیا۔ درمیانی کمرے میں برنی فرش پر پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا ملازم اسے اٹھانے کے لیے نیچے جھک رہا تھا۔ آئیے سر، ایک ہی بار میں کام بن گیا، ملازم نے فرش پر پڑے ہوئے برنی کو اٹھا کر نزدیکی بیڈ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ تھامس تھا؟ گڈ، اس ملازم کا کیا کیا؟ گرام نے بریف کیس ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا ہے، ہر کام آپ کی ہدایت کے مطابق انتہائی احتیاط سے کیا گیا ہے، تھامس نے جواب دیا۔ اوکے، یہ احتیاط ہی تو ہمارے کام آئی ہے، گرام نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے برنی سے ملی ہوئی معلومات تھامس کو بتا دی، اور تھامس چیکنگ آلے کے متعلق سن کر حیران رہ گیا۔ اس بات کا تو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اس کا میک اپ کرتا ہوں، تم نگرانی کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ ہوش میں آ جائے، گرام نے کہا، اور اپنا بریف کیس اٹھا کر وہ ملحقہ غسلخانے میں گھس گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ باہر آئے تو وہ بالکل برنی کے میک اپ میں تھا۔ اس نے ڈریسنگ روم میں موجود برنی کا ایک جوڑا بھی پہن لیا تھا جو اسے بالکل فٹ تھا۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ تھامس نے کہا۔ اسے بھی ہیڈ کوارٹر بھجوا دو، برکی بٹی اس کا مقدر ہے، گرام نے سخت لہجے میں کہا، اور تھامس نے سر ہلا دیا۔ اس کے سوائے سگریٹ اور لائٹر کے اس کی جیب سے کوئی اور چیز برآمد نہ ہوئی۔ وہ اسے کاندھے پر لاڑ کر کوٹھی کی پچھلی طرف بڑھ گیا تاکہ اسے خفیہ طور پر کسی گروپ کے حوالے کیا جا سکے۔ گرام نے پہلے تو پوری کوٹھی کی تفصیلی تلاشی لی۔ اس نے کوٹھی کا ہر کمرہ، الماریوں میں موجود تمام سامان اور کاغذات، سب کو اچھی طرح چیک کیا، اور پھر ہر طرف سے مطمئن ہو کر آرام کرنے کے لیے خوابگاہ میں چلا گیا۔ اس کے مطلوبہ شخص نے صبح آنا تھا، اس لیے وہ صبح تک آرام کرنا چاہتا تھا۔ تھامس بھی ملازم کے کمرے میں پہنچ گیا۔ دوسرے روز صبح سویرے ہی کال بیل کی آواز سنائی دی اور تھامس اپنے کمرے سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھاٹک کھولا تو باہر ایک خاکی رنگ کی جیپ کھڑی تھی اور ایک آدمی جیپ سے نیچے کھڑا تھا۔ اس آدمی کا حلیہ دیکھ کر ہی تھامس سمجھ گیا کہ یہی شمس محمود ہے، کیونکہ اس کا تفصیلی حلیہ تھامس کے پاس موجود تھا۔ تھامس کو ملازم کی کارکردگی کے بارے میں رات کو ہی ہیڈ کوارٹر سے تفصیلی رپورٹ مل چکی تھی۔ ایکشن گروپ نے اس کی تمام کارکردگی زبردستی اس سے اگلوا لی تھی، اس لیے پھاٹک کھولتے ہی تھامس تیزی سے جیپ کی طرف بڑھا۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ ان دونوں کی نظریں تھامس پر جمی ہوئی تھی۔ تھامس نے جیپ کے قریب پہنچ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں ان دونوں کو سلام کیا۔ بخشو، کوئی خاص بات تو نہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ادھیڑ عمر نے پوچھا۔ اس کا لہجہ اکتایا ہوا سا تھا، جیسے یہ سب رسمی کلمات اس پر بوجھ ہوں۔ سب ٹھیک ہے صاحب، کوئی فکر کی بات نہیں، تھامس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ برنی کیا کر رہا ہے؟ جیپ کے جاتے ہی شمس محمود نے مسکراتے ہوئے بخشو سے پوچھا۔ سو رہے ہیں، رات دیر تک جاگتے رہے ہیں، کوٹھی کے پھاٹک میں داخل ہوتے ہوئے تھامس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، کیوں، کوئی خاص بات؟ شمس نے چونک کر پوچھا۔ معلوم نہیں، کہہ رہے تھے کہ دفتر کی کوئی الجھن ہے، تھامس نے جواب دیا، اور خود پھاٹک بند کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ شمس کے پاس ایک ایسا آلہ موجود ہے جس سے ان کی بات چیت بھی اور کارکردگی بھی لیبارٹری میں چیک ہو رہی ہے، اس لیے وہ پوری طرح محتاط تھے۔ شمس تیز تیز قدم اٹھاتا اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا، اور پھر وہ دروازہ کھول کر برنی کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ ارے کیا بات ہے یار، کیا الجھن پیش آ گئی؟ شمس نے بڑے بے تکلفانہ انداز میں گرام کے منہ پر پڑا ہوا کمبل ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، اور گرام انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ بس یار، ویسے ہی کوئی خاص بات نہیں، تم سناؤ، گرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنا تو وہی حال ہے سدا جیسا، میں ذرا منہ دھو لوں پھر ناشتہ بناتا ہوں، شمس نے ہنستے ہوئے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے دروازے پر تھامس نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرانسمیٹر جیسا آلہ تھا۔ اس نے اندر آ کر وہ آلہ جلدی سے ایک الماری کے پیچھے رکھ دیا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ آلہ گرام نے خصوصی ہدایت کے تحت ہیڈ کوارٹر سے منگوایا تھا۔ اس کی خاصیت تھی کہ ان کے آن ہوتے ہی کمرے میں موجود ٹیلی مائک آلے کی نشریات میں ایسی گڑبڑ ہو جاتی تھی جیسے اس میں کوئی تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی ہو۔ گرام کا خیال تھا کہ جب ضرورت پڑے گی اسے آن کر لیا جائے گا۔ اسی لمحے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شمس تولیے سے ہاتھ پونچھتا ہوا باہر آیا۔ شمس یار، میں رات سوچ رہا تھا کہ تمہیں وہ کارکردگی چیک کرنے والا آلہ ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہوئے الجھن نہیں ہوتی، آخر آدمی کی کوئی پرائیویسی بھی تو ہوتی ہے۔ گرام نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ اب تو عادت پڑ گئی ہے، ویسے بھی پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ غسل خانے میں جاتے ہوئے اور اس طرح کی خاص پرائیویسی کے وقت میں اس آلے کو آف کر دیتا ہوں، اور جب تک میں اسے آن نہ کروں آن نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔
अरे वो तो मैं उसे ऑन करना भूल गया, शम्स ने चौंकते हुए कहा और फिर उसने तेजी से अपनी आस्तीन पीछे की और क्लाइव में पहनी हुई घड़ी के विंड बटन को उसने खींचकर दोबारा दबा दिया। अब मैं नाश्ता बना लूं, आज मुझे जरूरत से कुछ ज्यादा ही भूख महसूस हो रही है, शम्स ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो बड़े इत्मीनान से चलता हुआ कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद थॉमस कमरे में दाखिल हुआ। क्या पोजीशन है बॉस? थॉमस ने सरगोशियाना अंदाज में पूछा। इस आले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधे घंटे तक ये अपने आप को ऑफ कर सकता है और हमें तमाम काम आधे घंटे के अंदर करना है, ग्राम ने जवाब दिया और फिर थॉमस को बता दिया कि ये आला कहाँ बंद किया जा सकता है, लेकिन अगर हम उसे जबरदस्ती गुसलखाने में ले गए तब भी उन्हें कोई शक पैदा हो सकता है। थॉमस ने उलझे हुए लहजे में कहा, यहाँ मकान में मैंने कीड़े मार अद्वियात का एक डब्बा देखा है, तुम ऐसा करो इस डब्बे में से दवा निकाल कर इसकी बिल्कुल मामूली सी मिकदार उसके नाश्ते में शामिल कर दो। इसका असर ये होगा कि उसके पेट में शदीद गड़बड़ होगी और वो इसका खुद बहुत इजहार करके सलहाने की तरफ दौड़ेगा और लेबॉर्ट्री में उसे चेक करने वाले भी मुतमईन हो जाएंगे। ग्राम ने उसे मंसूबा समझाते हुए कहा और थॉमस ने सर हिला दिया और मुड़कर वापस चला गया। ग्राम गुसलखाने में गया और उसने गीला तौलिया अपने मुंह पर थपथपाया और फिर वापस आ गया। वो मुंह धोकर अपने मेकअप को खराब नहीं करना चाहता था। उसके बाद उसने मेज पर पड़ा हुआ एक पुराना सा रसाला उठाया और उसे पढ़ने में मसरूफ हो गया। चंद लम्हों बाद शम्स अंदर दाखिल हुआ। आज मैंने अंडों का ऑमलेट बनाया है, बस मूड आ गया था, वरना तुम जानते हो कि मैं अंडे नहीं खाया करता, शम्स ने कमरे में दाखिल होते हुए मुस्कुरा कर कहा। मूड इसी को तो कहते हैं, ग्राम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और ग्राम ने जल्दी से कमरे में एक तरफ पड़ी हुई डाइनिंग टेबल पर मौजूद सामान को उठाकर अलमारी में रखना शुरू कर दिया। ये बख्शू को क्या हो गया है, पहले तो उसने कभी बर्तन मेज पर नहीं छोड़े थे, शम्स ने कहा और ग्राम चौंक पड़ा। कह रहा था कि तबीयत खराब है, उसने फौरन ही जवाब पेश करते हुए कहा। उसी लम्हे थॉमस ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर आया। क्यों बख्शू, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? बर्नी कह रहा है कि खराब है, शम्स ने एक कुर्सी घसीट कर इस पर बैठते हुए कहा। बस वैसे ही साहब, कुछ ढीली सी है, थॉमस ने गोलमोल सा जवाब दिया। आओ ना यार, नाश्ता करो, फिक्र ना करो, दफ्तर की उलझनें चलती ही रहती हैं, शम्स ने ग्राम से मुहातिब होकर कहा। ओ ऐसी बात नहीं, ग्राम ने रसाला एक तरफ रखा और फिर वो आकर साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। शम्स के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत के आसार उभरे, लेकिन उसने सर झटक दिया। थॉमस ने नाश्ता करना शुरू कर दिया और फिर वो ट्रॉली धकेलता हुआ वापस चला गया। फिर दोनों ने नाश्ता शुरू कर दिया। कमाल है यार, आज मेरे मुंह का जायका खराब है या कुछ करवाहट सी महसूस हो रही है, शम्स ने नाश्ता करते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। अक्सर ऐसा हो जाता है, ग्राम ने जवाब दिया और फिर वो दोनों खामोशी से नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गए। यार एक बात तो बताओ, आखिर ऐसी कौन सी उलझन है जिसने तुम्हारा ये हाल कर रखा है? ना कह कहे, ना लतीफ़े, ना गपशप, शम्स ने नाश्ता खत्म करते हुए कहा। बस यार आज कुछ मूड ठीक नहीं है, ग्राम ने चौंकते हुए कहा। अरे ओ, मुझे पेट में गड़बड़ सी महसूस हो रही है। ओ अचानक, शम्स ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और फिर एक झटके से उठा और गुसलखाने की तरफ बढ़ गया। अरे वो बटन तो ऑफ कर लो, ग्राम ने कहा और शम्स ने सर हिलाते हुए जल्दी से रुककर क्लाई में बंधी हुई घड़ी के विंड बटन को खींचकर दबा दिया। लेकिन इस दौरान तकलीफ की शिद्दत से वो झुकता चला गया, जैसे पेट में होने वाले शदीद दर्द को रोक रहा हो। उसके चेहरे पर शदीद दर्द के आसार नुमाया थे। अरे इतनी क्या तकलीफ हो गई तुम्हें? ग्राम ने उसके बटन बंद करते ही तेजी से उठते हुए कहा और फिर जैसे ही वो गुसलखाने में दाखिल हुआ, ग्राम भी वहां पहुंच गया। शम्स ने ग्राम को बाहर जाने का इशारा किया, लेकिन इसी लम्हे उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैलती चली गईं जब उसने ग्राम के हाथों में रिवॉल्वर देखा और दूसरे ही लम्हे एक धमाका हुआ और शम्स चीख मारकर वहीं चिकने फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फैलती चली गईं, गोली ठीक उसके दिल पर पड़ी थी और वो चंद ही लम्हे तड़प सका था। उसके बाद उसका जिस्म ढीला पड़ता चला गया। ग्राम ने इत्मीनान का सांस लेते हुए रिवॉल्वर का वापस जेब में डाला। उसी लम्हे थॉमस दरवाजे पर पहुंचा। वो शायद धमाके की आवाज़ सुनकर आया था। काम हो गया है बास, उसने फर्श पर पड़ी हुई शम्स की लाश को देखते हुए कहा। हाँ अब तुम जल्दी से मातम को बुलाओ, जल्दी, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, ग्राम ने तेज लहजे में कहा और थॉमस सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। तकरीबन 5 मिनट बाद वो दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो उसके साथ एक और नौजवान था। उसका जिस्म और कदोकामत बिल्कुल शम्स से मिलता जुलता था। और फिर ग्राम ने अपना ब्रीफ केस मंगवाया और उसे खोलकर उसमें से मेकअप का जदीद तरीन सामान निकाला और उसने मार्तम पर शम्स का मेकअप करना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट तक मुसलसल उसके हाथ चलते रहे और फिर जब उसने हाथ रोके तो मार्तम मुकम्मल तौर पर शम्स के रूप में आ चुका था। ग्राम ने उसे शम्स के कपड़े उतार कर पहनने के लिए कहा, लेकिन बास इसके सीने पर तो गोली और खून के दाग हैं। मार्तम ने कहा, अरे हाँ चलो, इसके ब्रीफकेस में दूसरी कमीज होगी, वो निकाल कर पहन लो, जल्दी करो, फिर मैंने तुम्हें हदायत देनी है ताकि अगले हफ्ते तक तुम लेबॉर्ट्री में रहकर मतलूबा मालूमात हासिल कर सको, ग्राम ने मुंह बनाते हुए कहा और मार्तम सर हिलाता हुआ थॉमस के साथ दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। ग्राम अब सोच रहा था कि उन्हें दूसरे हफ्ते तक इसी तरह बर्नी और
بخشو کے میک اپ میں رہنا پڑے گا، اور اس کے ذہن میں برنی کے دفتر کا مسئلہ بھی اٹکا ہوا تھا، لیکن اس سوچ کے دوران مارتھم لباس بدل کر آ گیا۔ شمس کی گھڑی پہلے ہی گرام اتار چکا تھا۔ اس نے گھڑی میں موجود آلے کی کارکردگی مارتھم کو سمجھائی اور پھر گھڑی اسے پہنا دی۔ اس کے بعد اس نے شمس کی آواز اور لہجے کے متعلق اسے بتانا شروع کر دیا اور مارتھم نے اس کی مشق شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پوری طرح شمس کی آواز اور لہجے پر قادر ہو گیا۔ سنو، تم نے ایک ہفتہ شمس کی جگہ اس لیبارٹری میں گزارنا ہے، لیکن تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جس سے تم مشکوک ہو جاؤ۔ تم نے بس آنکھیں کھلی رکھنی ہیں اور وہ تمام معلومات حاصل کر لینی ہے جن کی مدد سے ہم مشن مکمل کرنے کی پلاننگ کر سکیں۔ اور اس کے بعد اس نے فارمولا اور سائنسدان کے متعلق مارتھم کو تفصیلات بتائیں۔ جب مارتھم اچھی طرح سمجھ گیا تو اس نے اسے بٹن آن کرنے کے لیے کہا۔ تھامس اس دوران وہ سرحانے میں موجود شمس کی لاش اٹھا کر لے جا چکا تھا اور مارتھم نے گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچ کر دبا دیا، اور اس کے ساتھ ہی مارتھم اور گرام نے عام سی باتیں شروع کر دی۔ مارتھم بڑی خوبی سے شمس کے لب و لہجے کی نقل اتار رہا تھا۔ آخر یہ آپ کو جولیا کے ساتھ تنویر کی منگنی اور شادی کی سوجی کیسے؟ بلیک زیرو نے مسکرا کر عمران سے پوچھا۔ عمران تھوڑی دیر پہلے ہی ہسپتال سے فارغ ہو کر دانش منزل پہنچا تھا۔ یار، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا، سب مجھے ہی کوس رہے ہو۔ اگر تم کہو تو اس بار تمہارے لیے ٹرائی کروں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلی کوشش سے آپ نے سبق نہیں لیا۔ یہ تو آپ کی قسمت اچھی تھی کہ جس جگہ آپ کو گولی لگی وہاں اندرونی جیکٹ میں سکے کا بیج پڑا تھا، اس لیے گولی کا پریشر کم ہو گیا اور وہ صرف ایک پسلی توڑ کر اٹک گئی، ورنہ شاید وہ دوسری کوشش کی نوبت ہی نہ آتی۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، واقعی تمہاری بات درست ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پہلی کوشش کے دوران تو جولیا نے ریوالور استعمال کیا تھا، اس پر وہ مشین گن سے کام لے گی۔ آخر X2 سے منگنی اور عام ممبر سے منگنی میں کچھ فرق تو ہونا ہی چاہیے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی جواب دیتا، اچانک پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو نے چونک کر ریسیور اٹھایا۔ X2 بلیک زیرو نے مخصوص انداز میں کہا۔ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں جناب، ایک اطلاع دینی تھی آپ کو۔ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ تمہید ختم کرو، اطلاع دو، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا۔ سر، آج میں نے دارالحکومت میں ایکریمیا کی اسپیشل سروسز کے ٹاپ ایجنٹ گرام کو دیکھا ہے، اس کے اصل حلیے میں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ایکریمیا کے اسپیشل سروسز کا ٹاپ ایجنٹ گرام، بلیک زیرو نے فکرہ دہراتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، عمران نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ کہاں دیکھا ہے تم نے اسے؟ پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ سر، میں نے ہوٹل برگنزا کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ میں نے گرام کو ایک کار میں بیٹھا دیکھا، اس کے ساتھ ایک اور غیر ملکی تھا، وہ اپنے اصل حلیے میں تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ گرام ایکریمیا کے ایک ایسا ایجنٹ ہے جس کی کسی بھی ملک میں موجودگی کسی بہت بڑے دھماکے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ ملٹری سیکرٹری سروس میں رہتے ہوئے ایک بار اس سے میرا ٹکراؤ ہو چکا ہے، اس لیے میں اسے اچھی طرح پہچانتا ہوں، کیپٹن شکیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر تم نے اس کا تعاقب کیا؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، میں نے بڑی احتیاط سے اس کا تعاقب کیا۔ وہ دونوں ساؤتھ کالونی کی ایک کوٹھی میں گئے، اور سر میں نے ایک اور بات بھی نوٹ کی ہے، کچھ اور لوگ بھی اس کا تعاقب کر رہے تھے، بس وہ اچانک ہی میری نظروں میں آ گئے، کیپٹن شکیل نے تفصیل بتاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا تعاقب کرنے والے کون لوگ ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ سر، جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ ایکریمی نہیں تھے اور نہ ہی مقامی لوگ تھے، بہرحال وہ تھے تو غیر ملکی۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ لوگ روسیاہی تھے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ روسیاہی؟ کیا تمہیں یقین ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یقین نہیں سر، صرف شک ہے، کیونکہ ان کی رنگت قدرے بدلی ہوئی تھی، یا تو وہ لوگ کافی عرصہ پاکیزیہ میں گزار چکے ہیں اس لیے ان کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کا تعلق ایشیا کے ہی کسی اور ملک سے ہو۔ بہرحال حد و حال کے لحاظ سے وہ روسیاہی مشاخبت رکھتے تھے، اس لیے میں نے اندازہ لگایا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اب تم کہاں سے فون کر رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میں آفیسرز کالونی سے آگے والے چوک کے پبلک فون بوتھ میں موجود ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ وہ تعاقب کرنے والے کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ وہیں ایک طرف رک گئے تھے اور ان کے آڑ میں رکنے کی وجہ سے ہی تو میں نے انہیں چیک کیا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ جس کوٹھی میں گرام گیا ہے اس کا پتہ؟ عمران نے پوچھا۔ 99 آفیسرز کالونی جناب، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوکے، تم وہیں رکو، میں تنویر اور صدیقی کو بھیجتا ہوں، وہ اس کوٹھی کی نگرانی کریں گے اور تم ان تعاقب کرنے والوں کی نگرانی کرو گے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا اور پھر اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس جولیا اسپیکنگ، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی خشک آواز ابھری۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا کا لہجہ یکلہت مودبانہ ہو گیا۔ تنویر اور صدیقی کو آفیسرز کالونی کی کوٹھی نمبر 99 کی نگرانی کے لیے بھیج دو، وہاں ایکریمیا کے ایک ٹاپ ایجنٹ کی موجودگی کی اطلاع ملی ہے، انہیں انتہائی احتیاط سے نگرانی کرنی ہوگی کیونکہ کچھ اور لوگ ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور ان نگرانی کرنے والوں کا خیال کیپٹن شکیل کرے گا، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ بہتر سر، میں ابھی ہدایات دے دیتی ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ کیپٹن شکیل آفیسرز کالونی کے اگلے چوک پر موجود پبلک فون بوتھ کے قریب موجود تھا، وہ اس سے تفصیلات پوچھ لیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی
اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ بلیک زیرو، اس کوٹھی کے متعلق کیا رپورٹ ملی تھی جس پہ فائرنگ ہوئی تھی اور KGB کے ایجنٹ ٹونی کی لاش ملی تھی؟ عمران نے ریسیور رکھتے ہی بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میں نے صفدر اور کیپٹن شکیل کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ کوٹھی میں 2 گروہوں کے درمیان خوفناک لڑائی ہوئی ہے اور کوٹھی کے اندر ایسی مشینری بھی دیکھی گئی ہے جس سے کسی کے ذہن کو پڑا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جدید قسم کے ٹرانسمیٹر بھی ملے ہیں۔ کوٹھی ہوٹل شوبرا کے مالک ڈگلس کی ملکیت بتائی جاتی ہے اور ڈگلس کی لاش بھی وہیں سے ملی ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا۔ پھر تم نے مزید کیا کارروائی کی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے صفدر کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ہوٹل شوبرا سے ڈگلس کے متعلق مزید معلومات حاصل کرے۔ ابھی تک اس نے کوئی رپورٹ نہیں دی، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ کیپٹن شکیل حادثہ ذہین آدمی ہے، اسے گرام کے پہچاننے میں غلطی نہیں ہو سکتی اور ہو سکتا ہے کہ تعاقب کرنے والوں کے سلسلے میں اس کا شک درست ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف یہاں کام کر رہی ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ لیکن ایکریمیا کی اسپیشل سروسز کا نام تو میں نے سنا ہوا ہے، لیکن یہ گرام، بلیک زیرو نے کہا۔ گرام اس کا ٹاپ ایجنٹ ہے اور انتہائی اہم مشن پر اسے تعینات کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے کبھی پاکیشیا میں نہیں آیا اور اب پاکیشیا میں اس کی موجودگی ظاہر کر رہی ہے کہ معاملہ بہت اونچا ہی ہوگا، اور اگر روسیائی ایجنٹوں کی موجودگی بھی ثابت ہو گئی تو مسئلہ اور بھی سیریس ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں فوراً حرکت میں آ جانا چاہیے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن جب تک ان کے مشن کے متعلق معلوم نہ ہو ہم صرف نگرانی ہی کر سکتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ظاہر ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں صرف ان کی نگرانی کی بجائے خود بھی کچھ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں مجھے ڈگلس کے بارے میں خود معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ڈگلس اس سارے کام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، آپ نے اس کوٹھی کو گرام کے ساتھ کیسے منسلک کر لیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ چکر اور ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن ٹونی کی وہاں لاش ملنے کا مطلب ہے کہ ان پر حملہ آور یقیناً ان کی مخالف ٹیم ہو سکتی ہے، اور اب گرام کی یہاں موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹیم ایکریمیا کی ہی ہو سکتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور اس پر عمران نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ صفدر بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باس، میں نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن ڈگلس کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ معلوم نہیں کر سکا کہ وہ ایک عیاش سرمایہ دار تھا، لیکن وہ کسی ایسے کام میں ملوث نہیں تھا جسے جرائم کے دائرے میں لایا جا سکے، صفدر نے جواب دیا۔ تم نے یہ معلومات کیسے حاصل کی؟ عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہاں کا سپروائزر میرا دوست ہے، میں نے اسے ٹٹولا تھا، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، اب تم ایک اور کام کرو، جولیا کو ساتھ لے کر کیفے شائلاک جاؤ۔ وہاں ایسے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح تعلق بیرون ملک سیکرٹ ایجنسیوں سے ہوتا ہے۔ تم نے اس بات کی ٹو لینی ہے کہ آج کل کوئی غیر ملکی سیکرٹ ایجنسی، خاص طور پر ایکریمیا اور روسیائی، یہاں کوئی اہم مشن کے لیے آئی ہوئی ہیں یا نہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، صفدر نے جواب دیا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے ہوٹل شوبرا میں مجھے خود جانا پڑے گا۔ صفدر صحیح حالات تک نہیں پہنچ سکا۔ ڈگلس کے ساتھ ٹونی کی لاش، ڈگلس کی کوٹھی میں ملنا اور وہاں جدید ترین مشینوں کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ ڈگلس بھی روسیائی ایجنٹ تھا، اور ظاہر ہے روسیائی ایجنٹ ہام قتل نہیں ہوا کرتے، کوئی خاص مسئلہ ہی درمیان میں رہا ہوگا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم سے باہر نکل آیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔